أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله کہ اللہ کریم نے ہمیں پھر سے موقع دیا کہ ہم بیٹھ کے مل بیٹھیں اور قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں. الحمد للہ ثم الحمد للہ. آج ہم لوگوں نے ریولیشن آرڈر یعنی جس سیکوینس میں قرآن نازل ہوا اس سیکوینس میں آج ہم نے چوتھی سورہ شروع کرنی ہے، اور یہ چوتھی سورہ القلم ہے. اس سے پہلے ہم لوگ سب سے پہلے سورہ علق پڑھ چکے ہیں الحمدللہ 2 سیشنز میں. اس کے بعد سورہ مدثر ہم نے پڑھی، پھر سورہ مزمل ہم نے لاسٹ ویک ختم کی ہے، اور اب ہم سورہ قلم سٹارٹ کر رہے ہیں. سورہ سٹارٹ کرنے سے پہلے یا اس کا سٹارٹ کی تمہید باندھنے سے پہلے یہ بات رکھنا چاہوں گی آپ کے سامنے کہ جب آپ کے سامنے سورہ علق کا نام آتا ہے جو ہم نے پڑھی ہے شروع میں، تو اس سے آپ کو کیا یاد آتا ہے؟ کیا 5 to 6 پوائنٹس ہیں جو آپ کو امیڈیٹ کلک کرتے ہیں؟ مہر اس بات سے ہٹ کے ہمیں پتا ہے کہ وہ پہلی وحی ہے، اور آپ کا کیا غور و فکر ہے اس سورہ میں سے؟ آپ کا کیا ٹیک اوے ہے انڈرسٹینڈنگ یا انٹلیکچولی یا اسپرچولی؟ اس سورہ میں سے آپ نے کیا ٹیک اوے لیا؟ میری ایک بات ہے جو آپ نے ہر حال میں جو بھی سورہ ہم کور کرتے جا رہے ہیں اس کے
कुछ ना कुछ पॉइंट्स, ज़्यादा लंबी बात लिखें या ना लिखें, लेकिन इट्स रिफ्लेक्शन इज़ मस्ट कि असल में उस पहली सूरह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्या बताया था और मैंने क्या लिया? मेरे साथ क्या रह गया? इल्मी या फ़हमी तौर पे मेरे साथ क्या रह गया? इसी तरीके से सूरह मुद्दस्सिर में हमने क्या पढ़ा? उसमें से क्या 5 या 7 बातें ऐसी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे समझ आई हैं, जो अल्लाह ने सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाईं, सहाबा इकराम ने सीखी और अब हम उसी तरीके से देख रहे हैं। फिर सूरह मुज़म्मिल में भी ऐसे ही है। तो हर सूरह कुछ असरात छोड़ती है। हर सूरह का सूरह का मतलब ही किला होता है। तो उसके किला के अंदर जो है, कुछ न कुछ बहुत इम्पोर्टेंट अहम चीज़ होती है। तो आपने क्या उसमें से लिया? और क्या आपने रिफ्लेक्ट बैक किया? क्या आपने गौर किया कि मेरे पास आज तक कितने इन 2 महीनों में क्या चीज़ें आ चुकी हैं? क्या उसके मुताबिकत से कोई गौर-व-फ़िक्र करने के बाद, रिफ्लेक्शन करने के बाद अपने अमाल को बदलने के बारे में कोई गौर या समझ इख्तियार की? अपने लाइफ़स्टाइल को, अपने रब के साथ कनेक्टिविटी ही बनाने को कोई स्टेप उठाया? तो ये वो चंद चीज़ें हैं, जो मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम कुरान महज़ कोर्स को भी हम इस तरह ले लेंगे कि एक और तफ़सीर का कोर्स है और एक और अम मतलब एक क्लास चल रही है जहाँ हज़ारों नहीं लाखों क्लासेस चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ एक और भी क्लास चल रही है और बस ये भी आएगा, कुछ अरसे में इसने भी कोर्स ने ख़त्म हो जाना है। तो दिस शुडन्ट बी द केस, दिस शुडन्ट बी द केस। आगे रमज़ान भी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर जस्ट अबाउट टू एंटर इन रमज़ान। तो कुछ हिस्सा कुरान का अपने साथ ऐसे लें कि वो हर रोज़ आप जब तन्हाई में अल्लाह के हुज़ूर खड़े होंगे, तहज्जुद के अंदर या रात के किसी आखिरी मिडल के पहर में जब आप खड़े हों अल्लाह के हुज़ूर और आप पढ़ें, तो वो कुरान आपको लगे कि वो आपके दिल के अंदर सरायत कर रहा है। उसके मानी, उसका उसका जो अल्लाह ने बातें बताई हैं, वो आपके दिल में आ रही हैं। जैसे नुज़ूल की कैफ़ियत होती है, उस तरह का दिल के अंदर उस वो कैफ़ियत डेवलप हो रही है कि ये तो मेरे लिए ही कहा गया है, ये तो मेरे अल्लाह मुझसे ही बात कर रहे हैं। बहरहाल मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इतनी सी ये 3 सूरतें और ये चौथी इंशाअल्लाह हम लोग होपफुली कि रमज़ान में रमज़ान के साथ-साथ ये हमारी सूरह भी ख़त्म हो जाएगी। ये थोड़ी-सी लंबी सूरह है। अ अ, हैविंग सेड दैट सूरह अल-कलम, हमें कलम का मानी पता है पेन। अब सूरह कलम जो है, इसमें 52 आयात हैं और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसको हम 5 टू 6 सेशंस में कवर करेंगे। होपफुली विद 5, लेकिन अगर थोड़ा-सा भी लंबा हो गया तो 6 जाएँगे। और इसके बारे में 1-2 पॉइंट्स इल्मी तौर पे आप अच्छे से जान लीजिए कि कुछ लोग इस सूरह के बारे कुछ सॉरी मुफस्सिरून इस सूरह के बारे में ये कहते हैं कि ये सूरह अलग के बाद नाज़िल हुई है। यानी ये दूसरी सूरह है जो नाज़िल हुई है और वो जो सीक्वेंस हमने आपसे शेयर किया था रेवोल्यूशन ऑर्डर का जिसमें सूरतों का सीक्वेंस है, उसमें आपको इसका दूसरी सूरह ही मिलेगी। लेकिन कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चेन से हमें ये पता चलता है कि सूरह मुद्दस्सिर जो है वो दूसरी सूरत थी, सूरह मुज़म्मिल तीसरी थी और ये चौथी सूरत है। और येट अनदर ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स दे से कि ये थोड़ा अरसा बाद इससे भी थोड़ा लेट रिवील हुई है। बहरहाल ये ओपिनियंस हैं। मैंने आपके सामने इसको चौथे नंबर पे ले लिया है और इसमें बहुत सारी आयत और थीम्स आपको मिलते नज़र आएँगे। कुछ चीज़ें कनेक्टिविटी सूरह अलग से आपको नज़र आएगी जो आज हम डिस्कस भी करेंगे। कुछ इमीडिएट आपको सूरह मुद्दस्सिर और सूरह मुज़म्मिल के थीम से आपको मिलता-मिलता नज़र आएगा इसका। तो ऐसे में फिर हम क्लोज़ली इनके साथ ये पढ़ते हैं ये सूरह। अच्छा, अब पहली आयत स्टार्ट करने से पहले थोड़ा-सा सिनेरियो देख लेते हैं कि सिनेरियो क्या है? कि मक्का के हालात क्या हैं कि हर तरफ जब सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी, जब कुम फ़अंज़िर हो गया उसके बाद
راتیں کیسے گزارنی ہیں وہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کے پوائنٹس کلیئر ہونا شروع ہو گئے، ان کو نکل کے باہر کام کرنا تھا ڈے ان ڈے آؤٹ۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت دینا شروع کر دی تو ایک دم امیڈیٹ کیا رسپانس آیا، وہ رسپانس یا جو لوگوں کی طرف سے ریاکشن آیا وہ کیا تھا؟ یعنی اہل مکہ کی طرف سے سرداروں کی طرف سے، قریش کی ایلیٹ کلاس تھی اس کی طرف سے، مکہ کے جو ایلیٹس تھے ان کی طرف سے کیا تھا کہ فوراً انہوں نے یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا دین پروکلیم کر دیا ہے، انہوں نے نیا دین انٹروڈیوس کرایا ہے۔ تو اور وہ دین جو ہے وہ ہمارے آباء و اجداد سے مختلف ہے، اور اس سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہو گئے، ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں سے بھی لوگ، ہمیں یہ باتیں پتہ ہیں، ہم شروع سے بچپن سے اسلامک اسٹڈیز میں بھی پڑھتے آئے کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بلا کے سب سے پہلے دعوت دی، لیکن چند لوگوں کے سوا کسی نے بھی نہ سنا، اور اپنا جو سگا ناٹ سگا لیکن جو ہاف چچا جو کہتے ہیں سوتیلے چچا ایک تھے ابو لہب، وہ بھی شدید مخالفت کرنا شروع ہو گیا، اور اسی طریقے سے سرداران قریش جو تھے اور مکہ تھے سب خلاف ہو گئے۔ اور تھوڑی سی اگر آپ جن لوگوں کو ہسٹری سے کچھ آئیڈیا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ففتھ چین میں اوپر، ففتھ چین میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، یعنی آباء و اجداد میں ان کی چین اوپر کی طرف دیکھیں تو ففتھ میں عبد مناف، ان کے ایک دادا کا نام یعنی گرینڈ فادر کا نام عبد مناف تھا، ان کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا جو تھا وہ ہاشم تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4th لیول تھے گرینڈ فادر، وہ ہاشم تھے، اور آپ کو پتہ ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلین کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ لیکن جو ہاشم کے ایک بھائی تھے، ہاشم ہی کے ایک اور بھائی تھے، وہ کیا تھے؟ عبد شمس، عبد شمس جو اور ان کا بیٹا ایک امیہ عبد شمس، آپ کو پتا ہے نا، اگر ہسٹری آپ لوگوں نے دیکھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ بنو امیہ جن سے چلے وہ یہ والے ہاشم کے ایک اور بھائی عبد شمس، ان کے بیٹے امیہ عبد شمس تھے، ان سے بنو امیہ کی جو ہے نا وہ بنیاد ڈلتی ہے۔ تو دونوں اب سگے بھائی ہی تھے، ہاشم اور عبد شمس، ہاشم بنو ہاشم کہلائے، اور عبد شمس کی جو بیٹے امیہ تھے ان سے پھر بنو امیہ جو ہے چلی۔ تو بنو امیہ میں سے ہی آگے اگر آپ دیکھیں تو ولید بن مغیرہ اور ابو جہل، یہ ان میں سے تھے۔ تو ابو جہل کو بھی ہم دیکھ چکے ہیں سورہ علق میں، سورہ مدثر میں ہم ولید بن مغیرہ کو دیکھ چکے ہیں، اور ایک اور جو بڑے سردار تھے جو بعد میں اسلام لے آئے تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ہی واز ون آف دا ایلیٹ آف مکہ ایز ویل، اور انہوں نے بھی بہت مطلب مشکل سے مشکل یعنی اسٹارٹ اسلام اس فتح مکہ تک بہت زیادہ مسلمانوں کو مشکل میں ڈالے رکھا۔ تو بعد میں انہی کی نسل سے آگے سے جا کے یزید آیا تھا جو کربلا اگر ہم کربلا سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اتنی سی ہسٹری لازم پتہ ہونی چاہیے۔ بہرحال میں آپ کو بتانا یہ چاہتی ہوں کہ بنو ہاشم کے پاس جیسے ہی یہ بات آئی کہ بنو ہاشم کے پاس لیڈنگ پوزیشن آئی، تو تب سے ان کے جو بھائی عبد شمس کا بیٹا امیہ بن شمس تھا، وہ تب سے اس بات کے درپے تھا کہ کسی طریقے سے میرے جو چچا ہے اس سے لیڈرشپ چلی جائے، اور ان کے بس صرف یہ بھائیوں کی اولادوں کے اندر یا کے آپس میں لڑائی بن گئی کہ ان کے اندر نہیں، اور بڑی سخت قسم کی۔ تو اب بنو جب جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیا یہ دین اسلام انٹروڈیوس کروایا، اس کی دعوت دینا شروع کی، قرآن کا نزول، ان کی آیات سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا شروع ہوئے، کچھ بیسک چند لوگ اسلام قبول کیا، تو امیڈیٹلی جو سب سے پہلی چیز بھڑکی وہ کیا تھی کہ وہ بنو امیہ میں سے جو ولید بن مغیرہ ہم پڑھ چکے ہیں، میں اس کے اب یہ نام لے رہی ہوں، آپ لوگ کی نوٹس لکھا کریں، اور جو بات کلیئر نہ ہو وہ تھوڑا ریسرچ بھی کیا کریں، دیکھا کریں، اسٹڈی کیا کریں، سوال بھی پوچھ سکتے ہیں آپ۔
later. تو بنو امیہ میں سے جو ولید بن مغیرہ اور بنو امیہ نہیں کہنا چاہیے، مطلب اس وقت تک وہ ابھی بنو امیہ بنی تو نہیں تھی، لیکن امیہ عبد شمس کی اولاد میں سے ولید بن مغیرہ اور ابو جہل اور ابو سفیان، ان لوگوں کو امیڈیٹ موقع مل گیا. کس چیز کا موقع مل گیا؟ کہ یہ اب وقت ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بنو ہاشم میں سے ہیں ان کو ہم بدنام کریں. اور سرداری آپ کو پتا ہے کہ قریش کے جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کا پیغام دینا شروع ہوئے تو سرداری کس کے پاس تھی؟ ان کے چچا کے پاس تھی نا، ابو طالب کے پاس. تو ان کو یہی تھا کہ کسی طریقے سے ان کے ہاتھ سے چیزیں چلی جائیں اور واپس ہمارے پاس آ جائیں. اس کے لیے پھر انہوں نے اسلام کے خلاف جتنا بول سکتے تھے، جتنا وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اور اس ہر طرح کا ٹول اسلام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بنو ہاشم کو نیچا دکھلانے کے لیے ان کو نعوذ باللہ تاکہ وہ رسوا ہو جائیں، اس چیز کے لیے انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی. تو ایسے میں پھر انہوں نے الزامات لگائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ایکوزیشنز لگائیں، وہ جھوٹی تھیں، طرح طرح کی باتیں انہوں نے کہیں. اگر آپ ایک لمحے کے لیے جن لوگوں نے قرآن کھولا ہوا ہے وہ اگر آپ قرآن میں اسی سورہ یہ جو سورہ قلم ہے اس کی آیت نمبر 51 پہ، آیت نمبر 51 ہے. اگر آپ 51 نمبر آیت پہ جائیں تو 51 آیت میں آپ کو نظر آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا وہ ایکوزیشن تھی جس کی وجہ سے پھر یہ سورہ جو ہے اس کا نزول ہوا، اور جو پہلی آیات نازل ہوئیں یہ چوتھی وحی تھی، اور چوتھی وحی میں اس کی 9 آیات نازل ہوئی تھی پہلی. تو بہرحال یہ جو آیت نمبر 51 ہے، it is going to help you to understand کیا ہے یہ. بسم اللہ. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. کیا کہ وَإِن يَكَادُ، اور بے شک قریب ہے کہ الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا، کہ قریب ہے یہ بات کہ جن لوگوں نے کفر کیا البتہ وہ پھسلا دیں گے بھی ابصارہم اپنی نگاہوں سے، لما سمعوا جب وہ سنتے ذکر کو، ذکر یعنی قرآن، جب وہ قرآن کی، یعنی یہاں پہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے، اسپیشلی ایلیٹ آف دا مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ قرآن کی آیات سنتے، ذکر یا بوانی قرآن ہے، جب قرآن کی آیات سنتے تو ان کا کیا، وہ ان کو شدید غصہ آتا اور ان کا دل کرتا تھا کہ وہ تو آنکھوں سے شعلہ برسا کے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جسمانی نقصان بھی دیں اور روحانی طور پہ بھی ان سے یہ چیز لے لیں جو ان کے پاس کنیکٹیوٹی ود اللہ تھی، جو قرآن آ رہا تھا. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. اور انہوں نے کیا پہلی ایکوزیشن لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ؟ کیا الزام لگایا؟ کہ ان لوگوں نے کہا وَيَقُولُونَ، انہوں نے کہا إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، کہ یہ تو البتہ مجنو، بے شک یہ تو مجنو ہے. یعنی کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے یہ بات کی، نعوذ باللہ. تو ایسے میں اب اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اب یہ سینیریو سیٹ ہوا ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہے. اب یہ ابو جہل، ولید بن مغیرہ، ابو لہب، ابو سفیان، یہ سارے مل کے they are trying to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں قرآن یعنی وحی کو ہر اینگل سے نقصان دینا چاہتے تھے، مٹا دینا چاہتے تھے اور ڈیگریڈ کرنا چاہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. تو ایسے میں جیسے پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ کو پتا ہے کہ سورہ علق کی جو آخری آیت تھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ سورہ علق کی آخری آیت میں جب یہ بات آئی تھی نا کہ کلا ہرگز نہیں، لا تطیعہ، نہیں ان کی اطاعت کرنی، نہیں اس کی، یہاں پہ اسپیشلی ابو جہل کی بات تھی، یعنی ایلیٹ مائنڈ سیٹ کی اطاعت نہیں کرنی، اس کے برعکس کیا کرنا ہے؟ وسجد واقترب، کہ سجدہ اختیار کریں اور اللہ کا قرب اختیار کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں منع کر دیا گیا کہ اس مائنڈ سیٹ یعنی کہ جو کفار کا مائنڈ سیٹ ہے، جو اپنے آپ کو رب یا لیجسلیٹر مانتے ہیں، اپنے آپ کو الٹیمیٹلی مانتے ہیں کہ ہم سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، ان کی بات تو نہیں سننی.
ان کے آگے نہیں جھکنا. تو جب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جب بات رکھتے تو وہ ان کو مجنون کہتے. تو ایسے میں پھر اللہ سبحانہ و تعالی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سٹینڈ لے رہے ہیں. اور سٹینڈ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف پروٹیکٹ کر رہے ہیں بلکہ پھر یہ آیات نازل ہوئی ہیں. اور وہ آیات کیا ہیں ان کو اب ہم تھوڑا دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون. نون یہ حروف مقطعات میں سے ہے، آئسولیٹڈ لیٹرز. والقلمی قسم ہے قلم کی. واو یہ ہے جو ہے یہ واو قسمیہ ہے کہ قسم ہے قلم کی. وما یسطرون اور اس کی جو یسطرون وہ لکھتے ہیں. یہ جو لفظ ہے یسطرون اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ سین تو رو ستارہ. ٹھیک ہے، ستارہ یسترو یسترون فعل ہے یہ، یعنی کہ ورب ہے. اور ستارہ جو بیسیکلی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ایک سطر کو ایک ایک لائن کو کر کے لکھنا کسی چیز کو. ٹھیک ہے. اچھا اب آتے ہیں اس کے معنی کی طرف. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو حروف مقطعات سے ہمیں پتہ ہے کہ قرآن میں بہت ساری صورتیں سٹارٹ ہوئی ہیں جو آئسولیٹڈ لیٹرز ہوتے ہیں جن کو ہم اکٹھا کر کے نہیں پڑھتے، جیسے الف لام میم ہا میم یاسین. اسی طرح قوف، یہ نون ہے. تو یہ الگ الگ لیٹرز ہیں. اب ان کے بارے میں جو پہلی بات آپ کو یہاں جاننی ہے وہ یہ کہ یہ پہلی وہ سورہ ہے جو اس طرح کے سٹائل سے مطلب ایک نیو اوپننگ سٹائل ایک سورہ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سٹائل اس سورہ کے اندر انٹروڈیوس کروایا. اور نون کے بعد سٹارٹ کی اور ساتھ میں ایک یہ جسٹر گیا کہ یہ کسی انسان نے نہیں بنایا، یعنی یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی عرب پوئٹ کا سٹائل ہے، نہ کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ان کی زبان بہت اچھی تھی، پوئٹس تھے عرب میں سارے کے سارے اور بہت زبردست حافظہ تھا، لینگویج کے اوپر بہت عبور تھا، ایلوکوینس تھی بہت زیادہ، لیکن کسی کا یہ سٹائل وے آف رائٹنگ نہیں تھا. تو اللہ نے یہاں پہ یہ پہلی دفعہ یہ سٹائل یہ وے انٹروڈیوس کروایا. اور ساتھ میں ہی یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے، اس پہ بھی لوگ بہت زیادہ بحث مباحثہ کرتے ہیں کہ مقطعات یا لوہے قرآنی کے نام سے لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ ان کا کوئی سیکرٹ یہ معنی نکلتا ہے یہ چیز. بس ایک بات یاد رکھیے کہ اگر ان کا معنی ہمیں اللہ نے بتانا ہوتا تو واضح طور پہ بتاتے، نہیں بتایا تو بس نہیں ہے معنی، یعنی ہمارے لیے نہیں ہے. These sort of letters are like hidden secret signs of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک سائن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کوئی ہڈن سیکرٹ ہے جن کے معنی صرف اللہ کو پتا ہے. بس ہمیں اس کا یہ وہ ہے. والقلمی اور جو پھر قسم اٹھائی گئی قلم کی. تو قلم کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ قلم کی کیوں قسم اٹھائی گئی. تو پہلے دیکھتے ہیں کہ قلم اور اس کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے. تو تفسیر ابن کثیر میں قلم کی باقاعدہ اقسام بتائی گئی ہیں کہ قلم جو ہے وہ تین اقسام کی قلم ہوتی ہے. یہ there are three types of قلم. ایک وہ قلم، اب یہ تھوڑی سی غور سے سمجھنے والی بات ہے، اگر آپ کو یہ سمجھ آئے گی تو ہی اگلی دو آیتوں کو آپ تھوڑا سیکوینس سمجھ سکیں گے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ پھر آپ کے ساتھ سٹے کر جائے گی انشاءاللہ. I'm pretty sure پھر وہ آپ بھولیں گے نہیں. وہ کیا ہے کہ تین طرح کے اقلام جو ہیں، قلم کی جمع اقلام ہوتی ہے، یا تین طرح کی جو کلمیں ہوتی ہیں وہ کیا کیا ہیں. ایک وہ قلم جو the pen of destiny، the pen of destiny یعنی وہ قلم جو جس نے تقدیر لکھی. ٹھیک ہے، یعنی آخر تو آپ کو پتا ہے نا، اس کی میں آگے آپ کو حدیث بھی سناتی ہوں کہ الٹیمیٹلی جو بھی دنیا ہو مافیہا کا قدر تھی وہ لکھی گئی تو ہی یہ سارا کچھ آگے چلا. تو تقدیر لکھنے والی یا ڈیسٹنی لکھنے والی پین کی یہ پہلی ٹائپ ہے. دوسری ٹائپ وہ ہے جو فرشتوں کے اقلام ہوتے ہیں یا فرشتوں کے قلم ہوتے ہیں جس سے وہ لکھتے ہیں. اور تیسری ٹائپ انسانوں کے اقلام یعنی سے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اور ہم لوگ چیزیں لکھتے ہیں. تو ابن عباس، اب یہ تین ٹائپس میں نے آپ کو بتائی ہیں. ابن عباس کے مطابق یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق یہاں پر
तकदीर लिखने वाले कलम की तरफ इशारा है, यानी लोहे महफूज पे लिखने वाला जो कलम था या डेस्टिनीज लिखने वाला जो कलम था, तकदीर लिखने वाला कलम, वो मानी है। ठीक है, यानी अब सहाबा कराम ने डिफरेंट डिफरेंट इसके जो इंटरप्रिटेशंस की हैं, उसमें से इब्ने अब्बास आपको पता है कि बहुत बड़े मुफस्सिर थे और सहाबी भी थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ज्यादा कुर्ब था उनके साथ। तो उनकी इंटरप्रिटेशन ये है इसके बारे में। आप हदीस में है कि इन अव्वल शैइन खलकहु अल कलम व अमरहु फकतब कुल्ल शै। ये तिर्मिजी की सही हदीस है कि बेशक अल्लाह ने जो पहली चीज पैदा की वो कलम है। बेशक अल्लाह ने जो पहली चीज पैदा की वो कलम है और उसे हुक्म दिया तो उसने हर चीज को लिख दिया। उसको हुक्म दिया यानी अमरहु फकतबा, उसको हुक्म हुआ और फकतबा, उसने लिख दिया, कुल्ल शै, हर चीज को लिख दिया, इंक्लूडिंग इटर्निटी तक जितनी भी चीजें हैं उन सब के बारे में, उन सब की तकदीर, वो जो चीज थी वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस पेन को हुक्म दिया और उसने सब कुछ लिख छोड़ा। हजरत अबादा हजरत अबादा बिन सामित रदी अल्लाह ताला कहते हैं कि इस सूरत में इस तकदीर लिखने वाले कलम की तरफ इशारा है, यानी ये सहाबी भी यही कहते हैं, गोया अगर सूरत में इस तकदीर लिखने वाली कलम की कसम खाई गई है यानी अब अगर हमें ये पता चल गया कि ये साहबा इकराम बता रहे हैं कि ये तकदीर लिखने वाली कलम है और कुछ मुफस्सिरून ने इसको ये भी लिखा है कि क्योंकि खास कलम की तरफ नहीं, कोई खास मेंशन नहीं है, इसलिए इसको आम भी लिया जा सकता है। इन तीनों टाइप्स में से कोई भी कलम लिया जा सकता है जो मैंने आपको मेंशन किया। लेकिन बहरहाल अगर हम इस तकदीर लिखने वाली कलम की तरफ, जो कि साहबा इकराम ने बताया हमें कि ये कलम पॉइंट हो रही है इस आयत के अंदर, तो अगर इस तकदीर लिखने वाली कलम की कसम खाई गई है तो इसकी कसम इसलिए खाई गई कि इस कलम की बरतरी बाकी तमाम अकलाम पर बहुत ज्यादा है, यानी हर बाकी चीज से ज्यादा अजमत वाली है ये पेन। क्यों? क्योंकि ये पेन किसी आम पेन का मुकाबला तो नहीं कर सकता, ये कोई आम पेन इस पेन का मुकाबला तो नहीं कर सकता ना, कि जिसने तकदीर लिखी। और बाज़ रिवायात में बाकायदा इसका साइज़ और इसकी लेंथ भी आती है इस पेन की, यानी वो कितनी आसमानों से बड़ी उसकी आसमानों की वसअत जितनी उसकी लंबाई थी। तो बहरहाल ये एक बात है। और फिर अगला जो लफ्ज़ है वमा यस्तुरून, जैसा कि हमने बताया कि ये सतरा से है सीन तौरा, और क्या इसका मानी है कि ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था ना कि जैसे वाव नून आगे आ गया तो यस्तुरून के एक तो हमें पता चल गया कि फेल है और दूसरा क्या कि ज्यादा जमा ज्यादा लोगों की बात हो रही है। क्या क्या हुई है कि वो और सिर्फ लोगों की नहीं, ये फरिश्ते भी हो सकते हैं, ये और भी चीजें हो सकती हैं। तो यस्तरून वो जो लिखते हैं, तो क्या मुराद है यहाँ पे? यहाँ पे फरिश्ते भी मुराद लिए जा सकते हैं कि फरिश्ते जो लिखते हैं। ठीक है। और तफसीर कुरान अल करीम में अब्दुल सलाम भटवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोहे महफूज में लिखे हुए आसमानी सहीफे, कुरान और तमाम कायनात की लिखी हुई तकदीर भी इसी यस्तरून के अंदर ही शामिल है। कि यस्तरून का मानी क्या है? कि लिखने वाले तो फरिश्ते हैं, लेकिन इसका मानी सिर्फ लिखने वाले की तरफ नहीं लिया जा सकता, क्या लिखा गया उसकी तरफ भी मानी लिया जा सकता है। तो क्या लिखा गया? आसमानी सहीफे, यानी जितनी भी किताबें और सहीफे आसमानी गुजरे हैं, और उसमें कुरान भी है, और कायनात में जितनी भी तकदीर लिखी गई वो इसमें शामिल है। देखिए ये थोड़ी सी मुझे पता है इल्मी बातें हैं, लेकिन इन इल्मी बातों को जानना पड़ता है अगर आप अपने पूरे दिल दिमाग के साथ कुरान को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो। अ, अब और क्या लिखा उस कलम ने, और क्या लिखा? और ये लिखा कि अब हम दूसरी आयत की तरफ आ जाते हैं। यानी अब आपको थोड़ा सा अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट को आप अंडरस्टैंड करें, मैं दोबारा आपको याद दहानी कराती हूँ कि क्या बात हो रही थी कि अल्लाह खुद स्टैंड ले रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। क्या स्टैंड ले रहे हैं? कि हर तरफ लोगों ने उनके बारे में क्या कहना शुरू कर दिया कि वो आ, आ, मजनून है और वो साहिर हैं, नाउज़ुबिल्लाह, और हर एक्यूजेशन नेम इट एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड इट, यानी हर बुरी बात उनके बारे में होने लगी। तो अब अल्लाह ने इस सूरत की ओपनिंग दी और ओपनिंग के स्टार्ट क्या, ओपनिंग में क्या कहा
کہ نون والقلم وما یسطرون، کہ نون اور قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں. کیا اب میں نے ساری ڈیٹیل اس کی بتا دی ہے، اور فردر وہ کیا لکھتے ہیں، اور وہ کیا لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون. لکھے ہوئے میں ایک تحریر یہ بھی ہے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ ما نہیں، انتا آپ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ بنعمتی، نعمت سے، فضل سے، ربی کا، اپنے رب کے، اپنے رب کے فضل سے، اپنے رب کی نعمت سے، بھی مجنون، آپ مجنون نہیں ہیں. ماں شروع میں نہیں، شروع میں آ گیا ہے، نہیں آپ اپنے رب کے نعمت اور فضل سے مجنون. اب دیکھیے کہ پہلے اللہ نے قسم کھائی. اب یہ تھوڑا سا اگر آپ چھوٹے سے یوں فلو چارٹ کی طرح لکھ لینا کہ پہلے اللہ نے قسم کھائی دو چیزوں کی، کس کس کی، قلم کی اور وہ جو لکھتے ہیں وہ ما یسترون. یہ کیا ہوا، یہ ایک قسم کی قسم جو قسمیں آ گئی، یعنی کہ اوتھ، یا جو اللہ نے سوئر کیا، یہ دو چیزیں آ گئیں. اور پھر اس کا جواب قسم آیا ہے. اب جواب قسم، یہ نئے لفظ میں آپ کے لیے بول رہی ہوں لیکن یہ آپ سنا کریں گے اکثر، یعنی اللہ نے کسی چیز کی قسم اٹھائی تو آخر اٹھا کے کیا کہا. کسی چیز کی ہم قسم اٹھا کے آگے کوئی بات ہی تو کہتے ہیں نا، ہم بھی تو جب قسم اٹھاتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، خالی قسم کے اٹھا کے رک تو نہیں جاتے نا، آگے بات کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی قسم اٹھائی انہوں نے، اور پھر آگے جو ہے وہ جواب قسم ہے. تو قسم جواب قسم کی تاکید کے لیے ہوتی ہے. اور جواب قسم کیا ہے، یہ اگلی تین آیتیں، آیت نمبر 2، آیت نمبر 3، آیت نمبر 3، سوری 2، 3 اور 4. کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات یہ کہ قسم اٹھا کے اللہ نے قلم اور لکھنے والوں کی، یعنی وہ جو ڈیسٹنیز ہمیشہ سے لکھی گئی اس کی قسم کے ساتھ اللہ نے کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں. یعنی ڈیسٹنیز میں ان کو مجنون لکھا ہی نہیں گیا، ان کو تو سب سے بہترین انسان لکھا گیا، ان کو اللہ کا سب سے مقرب لکھا گیا. اور آپ کو پتا ہے کہ پھر سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ان کا مقام، پھر یہاں کا ساری کی ساری بات اس کے اندر آ سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام لکھا گیا، اس پین نے کیا لکھا. اور اگر آپ تفاسیر کھولیں تو پھر آپ کو یہاں مقام لکھا ہوا نظر آئے گا باقاعدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ہاں کیا مقام تھا. تو پہلی چیز قسم کے بعد اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بفضل الہی، اللہ کی نعمت سے، اس کے فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں. اور دوسری بات اس سے آیت نمبر 3 میں کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرُ مَمْنُونٍ، کہ غیرہ، سوری رو پڑ گئی ہوں میں، غیرہ ممنون ہے. تو کیا ہے کہ دوسری بات کیا کہ نہ منقطع ہونے والا اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اور تیسری بات کیا، جواب قسم کی تیسری بات کیا کہے گی جس چیز کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یقیناً سب سے بلند تر ہے. تو یہ تین چیزیں قسم کے بعد آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب قسم کے طور پہ لا رہے ہیں. اب ایک ایک کر کے ان آیات کو دیکھتے ہیں. تو پہلی چیز جو ہم نے جان لی وہ تو میں نے آپ کو صرف فلو بتایا کہ جو پہلی 4 آیات کا آپس میں کنیکٹیوٹی کیا ہے. تو پہلی آیت ہم نے کور کر لی ہے. سیکنڈ آیت کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ یہاں قسم اور جواب قسم میں کیا مناسبت ہے. دوبارہ اس کو اگر لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھیے کہ قلم اور قلم لکھنے والوں نے جو لکھا ہے وہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ کفار کا یہ کہنا غلط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے یا مجنون ہیں. یعنی قلم اور قلم لکھنے والے، یعنی کہا نا نون والقلم وما یسطرون، یہ دو قسمیں ہیں. دونوں قسموں کی بات شہادت، یہ بات ہی شہادت دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جب مجنون کہا جا رہا ہے وہ غلط ہے. بنعمتی جو ہے نا، بنعمتی جو لفظ بنعمتی آیا ہے، ما انت بنعمتی، بنعمتی کا مطلب بعض مفسرون نے قرآن یا وحی بھی لیا ہے کہ ڈیفینیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یو ڈیفینیٹلی ہیو نعمہ، یعنی نعمہ آف واٹ، نعمہ آف قرآن، نعمہ آف وحی، ریولیوشن. یعنی آپ کے پاس یقیناً کیا نعمت ہے، قرآن کی نعمت ہے، وحی کی نعمت ہے. کس کی طرف سے، ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے. اینڈ یو آر ناٹ انسان. اگر اس نعمت کے ساتھ رب
کہ इस नेमत के साथ आप हैं तो फिर आप मजनून कैसे हो सकते हैं? और क्या मतलब निकला कि मीन यू आर अबाइडिंग बाय द वही सो यू कैन नॉट बी मजनून क्रेजी और साहिर या शायर ये नहीं है आप। तो पागल और मजनून तो वो हैं जो जाहिलिया यानी कि अहले मक्का के पुराने लॉज और लेजिस्लेशंस को फॉलो कर रहे हैं। जो लोग इस वही को फॉलो करके चल रहे हैं, यानी सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मजनून नहीं हो सकते ही नहीं हैं। तो इसके बरक्स फिर कौन है? वो जो अल्लाह के इस कलाम के आने के बाद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रब डिक्लेयर हो जाने के बाद उसको रब ना माने और अपनी पुरानी जहालत की रवश के ऊपर ही जो डटे रहें, अटे रहें, जमे रहें और वो अपने आप को ही अरबाब या रब कहते रहें कि हम हैं लॉ लेजिस्लेटर और कोई नहीं है। इसी तरीके से आप देखिए थोड़ा-सा क्विकली आज की मिसाल ले लेते हैं। आज देख लें आज आप वैसे तो किसी भी मुल्क को मुस्लिम मुल्क को उठा के देख लें तो हालात तो बेचारे से ही हैं, लेकिन चलें उसी मक्का को ही देख लेते हैं जहाँ से ओरिजिनली ये बात स्टार्ट हो रही थी। तो आप देखें कि सऊदी में प्रिंस सुलेमान ने अ, he is trying to make Saudi as mini Europe or second Europe. Or he is trying to earn money and compete with the economy of world by making आपको पता ही है क्या-क्या बना रहा है। दुनिया के साथ compete करने की कोशिश में, यूरोप के साथ compete करने की को चाहत में, उनके साथ उनके शाना बिशाना आने की चाहत में क्या करते जा रहे हैं, वो आप देख लीजिए। क्या बीचेस बन रहे हैं, तो क्या डिस्कोस बन रहे हैं, तो क्या क्लब्स बन रहे हैं और क्या न्यू ऐसे सिटीज डेजर्ट के अंदर, सहरा के अंदर ऐसे न्यू न्यू सिटीज प्लान किए जा रहे हैं जो दुनिया में एक्चुअली किधर भी नहीं है। किस चीज के लिए? टूरिज्म के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और वो सारा कुछ जो दुनिया में जहाँ कहीं पे भी बीचेस के ऊपर हो रहा था वो अब यहाँ पे और जो क्लब्स बने हुए थे और जो फहाशी के अड्डे बने हुए थे, वो अब वहाँ पे भी बन रहे हैं। इसी तरीके से आप देखिए कि अ, हुँ, जिन लोगों को वॉइस का इश्यू आ रहा है, वो एग्ज़िट करके एक दफ़ा दोबारा जॉइन करिए प्लीज़। जी, तो इसी तरीके से आप देखिए कि हज को प्योरली अब ये कनेक्टिविटी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि पहले उस वक़्त के जो अरब थे और अरब्स के अंदर क्या कनेक्टिविटी चल रही है। इस वक़्त जो हज को भी जो प्योरली एक सोर्स ऑफ अर्निंग के तौर पे बनाया जा रहा है और अभी अदर डे मैं सुन रही थी बिल्कुल 2 कल परसों के कल की बात है कि हज अब मतलब पाकिस्तान या जो इस तरह के मुल्क हैं उन मुल्कों के अंदर भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो यूजुअली हैं, उनके अंदर भी जो हज है वो डबल प्राइस के बराबर महँगा किया जा रहा है। यानी अगर 5-6 लाख में होता था तो 10-12 लाख में अब जा सकेंगे। तो एक प्योर अर्निंग के एस्पेक्ट से जो है ना वो बनाई जा रही हैं। यानी अब जैसे वलीद बिन मुगीरा, अबू जहल, अबू लहब वो बुत रखते थे। वो लोग अपने उनका एक पॉलिटिकल स्टेटस था और अपनी इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए वो बुतों से कोई उनकी बहुत आला दर्जे की मोहब्बत नहीं थी। बस बुतों को उन्होंने एक वो बना दिया था कि हाँ, यहाँ पे आके इबादत करें, बाकी सारे लोग अपनी दुआएँ पूरी करवाएँ और मन्नतें मानें और चढ़ावे चढ़ाएँ और नज़र न्याज़ करें। यही कुछ हमेशा से चलता आ रहा है और वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ प्लस इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए ये सारा का सारा करप्ट निज़ाम चलाए हुए होते हैं और इसी करप्ट निज़ाम के खिलाफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्लाम का निज़ाम कुरान के ज़रिए से भेजा और उस निज़ाम को सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हो गया कि कुम फ़अंज़िर आप निकल पड़िए, लोगों को बता दीजिए कि नई निज़ाम आ गया है, पिछला निज़ाम नहीं चला। और आज हमारे लिए हम भी आप देख लें कि हम सो कॉल्ड आज़ाद अपने आप को कहते हैं, लेकिन इस्लाम का लेजिस्लेशन आज 1450 साल बाद भी हम लोग उसको ना लेके चला सके। बहरहाल बात ये हो रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की नेमा के साथ यानी जो अल्लाह रब की नेमत यानी कुरान के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून नहीं हैं और
एक और स्टेप अगर हम आगे देखें तो क्या कि वइन्न लका लअज्रन गैर ममनून, और बेशक आपके लिए यकीनन अजर है ना खत्म होने वाला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे अ, अगली बात क्या चीज बताई जा रही है कि बेशक आपके लिए योर रिवॉर्ड विल नेवर स्टॉप। क्यों? क्योंकि एक तो वो क्यों स्टॉप नहीं होंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिवॉर्ड? क्यों? गैर ममनून, ना खत्म होने वाला, गैर ममनून, जिसका कोई मुनकता नहीं, कटना नहीं, ऐसा अजर जिसका मुनक़ते होना नहीं है। क्यों इसका मुनक़ते होना नहीं है या इसका कट जाना नहीं है? क्योंकि ये एक तो पहली बात क्या है कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला यानी लिमिटलेस रब, मैंने आपको बताया था ना लिमिटलेस रब के लिए लिमिटलेस चीज़ें चलती हैं। तो उसमें से एक फ़ज़ल अल्लाह का ये भी कि लिमिटलेस रब की तरफ से लिमिटलेस अजर अपने बंदों के लिए होता है जो उसके लिए खड़े होते हैं। तो फिर आप सोच लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ अ, उनकी कितनी कदरदानी होगी, उनके लिए कितना ज़्यादा अजर होगा, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसलिए भी लिमिटलेस जो है ना ख़त्म होने वाला अजर है कि आपके विसाल के बाद भी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से चले गए, तशरीफ़ ले गए, उसके बाद भी उम्मत के जितने भी अमाल हसना हैं, वो आपके नामा-ए-अमाल में लिखे जाते हैं। क्योंकि वो आपकी ही तालीम और आपकी ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत थी, उसी की वजह से ही तो हम इस्लाम में दाखिल हैं। उसी की वजह से ही तो आज हम लोग अल्लाह को जानते हैं, उसी की वजह से ही तो आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस वजह से हम जो भी चीज़ करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजर उसका पहुँचता ही पहुँचता है, जो हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं उसका अजर पहुँचता है। सही मुस्लिम की हदीस में है कि जो किसी नेकी की तरफ रहनुमाई करे तो उसे वो नेकी करने वाले की तरह अजर मिलेगा। यानी जो किसी नेकी की तरफ किसी की रहनुमाई करे, तो जब वो बंदा जिसकी रहनुमाई की गई, जब वो कोई काम करेगा तो उसको कितना अजर मिलेगा? जितना सॉरी जो काम करेगा, उसको जो अजर मिलेगा उतना ही अजर नेकी के रास्ते की डायरेक्शन बताने वाले को भी मिलेगा। तो फिर ये इतनी बड़ी चीज़ है, और फिर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम सारे के सारे सदका जारिया हैं, उनकी पूरी उम्मत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे खैर और आफ़ियत जाए उनकी तरफ। फिर अल्लाह जब ये फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजर जो है वो गैर ममनून है, तो फिर इंसान उस राह में आने वाली किसी मुश्किल की कोई परवाह नहीं करता। अब अगली चीज़ क्या है? एक जगह मैं पढ़ रही थी कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये बात कह दी कि व इन्ना लका लअज्रन गैर ममनून, कि बेशक आपके लिए ना ख़त्म होने वाला अजर है, आपके लिए ना ख़त्म होने वाला रिवॉर्ड सिस्टम है। तो इसके बाद इंसान जो है उस वो यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऑफ कोर्स बात हो रही है, लेकिन कोई भी बंदा रख के देखे कि जब उसको ये कहा जाए कि आपके लिए ना ख़त्म होने वाला अजर है, आपका रिवॉर्ड बहुत बड़ा है और वो भी ऐसा जो कंटिन्यूटी में है, ख़त्म नहीं होगा, मुनक़ते नहीं होगा। तो फिर आप सोचें कि रास्ते में आने वाली हर मुश्किल बंदा पार कर जाता है उस रिवॉर्ड के लिए। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो ये इतनी बड़ी बात अल्लाह ने प्रोटेक्ट करने के लिए पहले कि इर्द-गिर्द के लोग क्या कह रहे हैं, पहले उनको ये कहा कि आप मजनून नहीं हैं, फिर ये कहा कि आपका रिवॉर्ड बहुत आला दर्जे का है। आप तो इस ये कितनी बड़ी यकीन दहानी है कि नो मैटर व्हाट, जो आपसे नफ़रत कर रहे हैं, वो अहले मक्का हैं, वो अपने करीबी हैं, दूर के हैं, नो मैटर व्हाट, आपका रिवॉर्ड जो है वो कंटीन्यूअस रहेगा। आपसे कोई नफ़रत करे, करीब आए, दूर आए, आपका रिवॉर्ड चलता रहेगा। आपसे कोई दुश्मनी करके, आपसे जंगें लड़े, आपके काम को रोकना चाहे, नो मैटर व्हाट, आपका अजर चलता रहेगा। तो और फिर साथ में ये बात भी कि आप देखें कि पिछली आयत और इस आयत के दरमियान में ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि कभी किसी मजनून को या किसी मजनू को भला बंदे को कंटिन्यूअस रिवॉर्ड मिलता है, यानी ना मुनक़ते होने वाला रिवॉर्ड उसको मिलता है। तो इस आयत से पिछली वाली आयत को फर्दर कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, उस एस्पेक्ट को कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून नहीं थे, इसीलिए उनके लिए
یہ اجر نہ ختم ہونے والا ریوارڈ سسٹم پورا کا پورا بنا دیا گیا. اور اور اب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی بات اب سوچیں کہ کریٹر آف دا یونیورس رب العالمین کیا فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ میں اور آپ یا کوئی عام بندہ نہیں، کوئی کوئی آرگنائزیشن کا ہیڈ نہیں، کسی ملک کا کوئی پریزیڈنٹ نہیں، جہانوں کا رب، وہ جو اس کا سسٹینر، مینٹینر، پروٹیکٹر، جس ایگزسٹنس کی جو ہول اینڈ سول جس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، وہ رب، وہ یہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بلند اخلاق پر ہیں. وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، یعنی کا مطلب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضمیر پوائنٹ کر رہی ہے. آپ یقیناً آپ اوپر ہیں کس چیز کے؟ خلق عظیم، بلند اخلاق کے. and you are surely on exalted quality of character. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا تھا؟ قرآن تھا. اور خلق کیا ہوتا ہے؟ آپ کا اخلاق، آپ کے مینرز، آپ کے بیہیویئرز. یعنی قرآن کریم آپ کی طبیعت بن گیا تھا. قرآن میں جس بات کی کرنے کا حکم تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا حصہ بنا لیا. اور قرآن میں جس بات کی سے منع کیا گیا یا منع فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا حیات اس سے اجتناب کیا مکمل طور پہ. یہ ہے کان خلقہ القرآن. یعنی اگر کوئی پوچھے نا کہ قرآن کیسے ان کا خلق تھا، تو یہ بات ہے کہ جو اس کے ڈوز ہیں قرآن کے کہ یہ کرنے والے اعمال، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا لمحہ بلمحہ وہی اسی سے اس کیریکٹر واز میڈ اپ آف دیٹ. اور جس چیز سے منع کیا گیا وہ ساری زندگی، ہر لمحہ بھی اور پوری زندگی اگر ان کی اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے اس سے اجتناب کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام انسانی خوبیاں جمع کر دی گئیں، تمام انسانی خوبیاں جمع کر دی گئیں. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف نسب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹلیکٹ اور ذہانت، ان کی عقل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اینڈ ماڈسٹی دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سورہ مزمل میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ راتوں کا قیام دیکھیں، ان کی عبادت دیکھیں، دن کا دعوت دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت دیکھیے، ان کے جود و سخا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے تیز تھے، اپنی ذات کو ہمیشہ پیچھے چھوڑ کے سیکریفائس کر کے دینے والے. آپ کا سچائی، امانت اور سچائی، صدق کے دشمن بھی جو ہے وہ آخری ٹائم تک دشمن بھی گواہی دیتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ مائگریٹ کر رہے تھے، ہجرت فرما رہے تھے، تو اس رات بھی آپ کے پاس انہی لوگوں کی جو آپ کے جانی دشمن تھے ان کی امانتیں پڑی ہوئی تھی. آپ جسٹ ہم دیکھیں، ہم نے یہ باتیں پڑھی ہوئی ہیں، ہمارے لیے نئی نہیں ہے، لیکن ہم پڑھنا اور کسی چیز کو سمجھ کے اس کو انڈرسٹینڈنگ بنانا، اور انڈرسٹینڈنگ کے بعد اس کو اس نظر سے دیکھنا کہ آئی شوڈ بی لیونگ مائی لائف لائک دس ایز ویل. ہاں یہ باتیں بہت آئیڈیل بڑی لگتی ہیں، لیکن کرنے والی ہیں نا، ڈویبل ہیں. تو کہیں سے تو ہم نے اپنی زندگی کا سٹیپ لینا ہے، تو یہی وہ سٹیپ کیوں نہ بن جائے کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امانت دار ہونا کیسا تھا کہ اپنی مطلب جان ایک طرف سے لوگ لینا چاہ رہے ہیں، لیکن ساتھ میں کہہ رہے ہیں امانتیں بھی انہی کے پاس لا کے رکھنی ہیں. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف کرنا دیکھیں، ان کا عفو و درگزر دیکھیے. جب وہ درگزر کرنے پہ آئے تو وہ ہند رضی اللہ تعالیٰ اور جن لوگوں نے آپ کے بہت پیارے ترین ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو اذیت دی، مار دیا، شہید کر دیا، ان لوگوں کو بھی آپ نے معاف کیا.
ان کا برداشت دیکھیے، انڈیورنس دیکھیے، ان کی ریزیلینس دیکھیے، ان کی صلہ رحمی دیکھیے، اپنے رشتہ داروں کی طرف جڑنا. فتح مکہ والے دن ابو سفیان کے گھر کو کہہ دیا کہ یہ جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر چلا جائیں ان کو امان ہے. حسن معاشرت، پھر حکمت دیکھیے ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت. کتنے ہی صحابی ایک طرح کا سوال آ کے پوچھتے اور ان کو مختلف مختلف جواب ملتے تھے، کیونکہ وہ حکمت کے ساتھ کس ٹائمنگ پہ بات کرنی ہے، کس پرسنالٹی کے ایسنس سے کس کو کیسے لے کے چلنا ہے ان کو پتا تھا. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل اور ان کی اطاعت اور ان کی محبت اپنی جانوں سے بڑھ کے عطا کر دے. ان کی فصاحت، the eloquence of the speech، مطلب name it and you're gonna be finding it. Any good thing ever possible وہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا حصہ. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ messenger of Allah was صلی اللہ علیہ وسلم was never asked for anything for which he said no. جود و سخا آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی چیز مانگی گئی انہوں نے آگے سے نہ نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موڈسٹی کے لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ Allah's messenger Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was never vulgar, never pretended to be vulgar, and he never shouted in the marketplace. He never responded to evil by evil, but always pardoned and overlooked. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موڈسٹی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اکراس بات نہیں کیا کرتے تھے کہ دور سے آواز لگائیں، کبھی مارکیٹ میں اونچی آواز میں آپ نے نہیں بولا. آپ نے کبھی برائی کو برائی سے جو ہے وہ جواب نہیں دیا. He never responded to evil by evil. اس کے بدلے کیا کرتے تھے؟ always used to respond through pardon، معافی، معاف کر دیتے تھے، عفو و درگزر سے کام لیتے تھے، and overlooked، یا سنین کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے بات کو. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے he narrates that Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, noble character will be the heaviest thing on the Muslim scale of good deeds on the day of resurrection. کہ مسلمان کے جو فائنل سکیل ہوگا، جو نیکی اور بدیوں کا جو ہمارے فائنل جو میزان ہوگا، اس میں جو سب سے ہیوی ترین چیز ہوگی ڈے آف ریزریکشن، یعنی کہ جس دن ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، وہ کیا ہوگی؟ وہ حسن خلق ہی ہوگی، اچھا اخلاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، یا معاذ احسن خلقک للناس، او معاذ ڈسپلے یور بیسٹ کیریکٹر ود پیپل، کہ لوگوں کے ساتھ سب سے اچھا معاملہ کریے، بہترین معاملہ کریے، احسن معاملہ کریے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور آپ یہ دیکھیے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he lived up to this statement. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بہت it's very close to my heart. ایک تو یہ پوری کی پوری آیت آف کورس، لیکن اس آیت کا یہ والا اینگل، ذرا اس کو اس اینگل سے دیکھیے کہ یہ صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھیں، لیکن اللہ نے ان کے بارے میں ایک بات کہی تھی نا، ایک دعویٰ کہنا چاہیے یا ایک سٹیٹمنٹ تھی یہ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے he lived up to that statement. انہوں نے اپنی پوری زندگی اس کو سچ
کرنے میں لگائی, اس پہ قائم رہنے پہ لگائی. Allah has given him this standard to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam lived up to the expectation of Allah subhanahu wa ta'ala. اور وہ کیا چیز تھی؟ وہ living up to expectation of Allah کیا تھی؟ یعنی شریعت کی ایکسپیکٹیشن فلفل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو چیز اللہ نے بھیجی, اللہ رب کیا آتا ہے اس کی طرف سے؟ لا میکر ہے. وہ ہماری اخلاقیات کے لیے بھی بھیجتا ہے, وہ ہماری تربیہ کے لیے بھی بھیجتا ہے, وہ ہمیں لا بھی بھیجتا ہے, وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی بھیجتا ہے. وہ ایک فیملی, ایک انڈیویجول, ایک سوسائٹی, ایک پوری نظام اس قرآن کے اندر آ گیا کہ کس طریقے سے پورا کا پورا کھڑا کرنا ہے. That's what Sharia is. اور شریعہ is a lifestyle اور خلق and morality of محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی دین سے اپنی مورل ویلیو لیں, کسی دنیا کے ٹرینڈ یا ایتھک سے یا کسی سٹائل یا جو ارد گرد کی سوسائٹی میں سیٹ اپ تھا اس سے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اپنایا. اور یہی چیز امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئیڈیل ہے. یہی چیز this is what we have to live up to as well, کہ ہمارے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جس چیز کے لیے اللہ نے جو ان کے بارے میں بات کہی, he lived up to that. lived up to that کا مطلب ہے کہ اسی کے مطابق چلے, اسی طریقے کا رہے, اسی طریقے کا جیے, اسی طریقے کی میک کی. تو اور جو اللہ کی طرف سے شریعت آئی انہوں نے وہی پاتھ, شریعہ is the path that محمد صلی اللہ علیہ وسلم walked on. That was his lifestyle given by Allah subhanahu wa ta'ala and he made it a lifestyle. انہوں نے کسی دوسرے ادھر ادھر سے کسی ٹرینڈ یا کسی سوسائٹی سے نہیں لیا, ہر چیز سے ٹکر لے کے انہوں نے کیا کھڑا کیا کہ میرا لائف سٹائل میری شریعت ہے. تو آج ہمیں ان کی اس بات پہ لیو اپ کرنا ہے. تو آج آپ دیکھیے کہ جب ہم چھوٹی سی بات لے لیں, ہم لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں کہیں, کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہاتھوں سے کھانا کھا سکتے ہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ وہ اگر انگلیاں سک کرتے تھے؟ آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے کہ جب کھانا کھاتے ہیں تو انگلیوں کے گرد وہ انزائم آ جاتے ہیں جو آپ کا فوڈ, جس طرح کا فوڈ آپ کھا رہے ہوتے ہیں اس کے اسپیسیفک ویسے ہی انزائمز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اگر آپ فنگر سک کریں گے وہ انزائمز ماؤتھ کے اندر جا کے آپ کے اسٹمک میں جا کے آپ کے فوڈ کی ڈائجیشن میں, کوئک ڈائجیشن میں ہیلپ آؤٹ کریں گے. تو آج سائنس کہے تو ہم مان لیں, لیکن جنرلی ہم یہ سمجھیں کہ نہیں, ہم لوگوں میں بیٹھ ہم نے تو ہمیں ایتھکس یہ کہتے ہیں, ایتھیکل وے آف لائف یہ کہتی ہے ہم چھری کانٹے سے اسٹریٹ بیٹھ کے ہی کھائیں, ہم یہ نہ کر لیں. ہمیں کہیں برائی ہم ہوتے دیکھیں, ہم کوئی خرابی ہوتے دیکھیں تو ہم ہاتھ سے اس لیے نہ روکیں کہ یہ ایتھیکلی ٹھیک نہیں لگتا, یہ ہمیں اپروپریٹ نہیں لگتا. یعنی میں ہاتھ سے ہی جا کے روک لوں برائی کو دیکھ کے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیوں نہیں سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجے کو سب سے اعلیٰ ترین درجہ نہیں کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ کیا نہیں؟ انہوں نے جی کے نہیں دکھایا؟ صحابہ کرام نے جی کے نہیں دکھایا؟ It's all about, that's what we have to be courageous about. ہمیں اٹھنا ہے, ہمیں کھڑے ہونا ہے. We have to live up to the way رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم lived, the way he practiced شریعہ. انہوں نے جیسے شریعہ کو لائف سٹائل بنایا, ہم نے وہ شریعہ کے لفظ کو ہی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم نے گوروں سے جا کے سیکھا ہے, اس کا مطلب ہی ہمیں مشکل لگتا ہے. شریعہ صرف وہ چیز ہے جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. لا میکر نے لاز بھیج رہے ہیں, وہ that's شریعہ. یہ بات ہے, یہ لائف سٹائل ہے جو ہمیں اپنانا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پریکٹس کر کے دکھا دیا. اور اس کے بارے میں یہ آیت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. غلطی مان لینے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی, کچھ غلط ہو گیا, مان لیں, آگے چلیں. نہیں, ہم لوگ اس کے برعکس اپنے آپ کو منوانے کے چکر میں کیا نہیں کرتے. امیجن کریں, تو میں ایگزامپلس بتا رہی ہوں کہ ہاؤ ڈفرنٹ وی آر. ہم نے اپنا لائف سٹائل ہی ڈفرنٹ کر لیا, اور جب ہم نے لائف سٹائل ہی ڈفرنٹ کیا ہوا, پھر ہم ڈیفینیشنز بھی وہی دیتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی وہی دیتے ہیں. یہ کیا کر رہے ہو, یہ تو لوگ کہیں گے. یہ کیا کہہ رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو, لوگ کہیں گے.
फलां की बेटी ये क्या कर रही हो, लोग कहेंगे। मैं ये नहीं कर सकती, लोग कहेंगे। मैं ये नहीं पहन सकती, लोग कहेंगे फिर पहन रही है। मैं ये नहीं, और इस चक्कर में कि लोग क्या कहेंगे, वी एक्चुअली मतलब हमने अपना हाल खराब कर लिया है। कभी तो ये कहें कि लोग जो भी कहते रहें, माय कल्चर, माय लाइफस्टाइल, माय वे ऑफ लिविंग इज जस्ट द वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड, इज जस्ट द वे अल्लाह हैज गिवन द शरिया। तभी तो कहें, इन जुमलों पे आए ना हम अपने घरों के अंदर। लेट्स स्टार्ट लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये सेल्फ वर्थ क्या होती है? सेल्फ इंटेग्रिटी क्या होती है? क्या चीज होती है? अपने अंदर से अपने लोएस्ट लेवल पे ना गिरे हम लोग। हम अपने अंदर, हमारा जो कोर है वो अल्लाह के पास से आया है, प्योर है, कनेक्टेड है अल्लाह से। हम उसको इस दुनिया की आलाइशें, दुनिया दुनिया, उसने क्या कहना है, इसने क्या कहना है, इसका रंग, उसका रंग, वो आइम्मा वाली बात कि हम हर फ्लूइड, जैसा देश वैसा भेस, हर चीज फॉलो कर रहे हैं। एंड व्हाट आर वी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन? वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन अल्लाह, वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन शरीयत, वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन हिज लाइफस्टाइल। तभी फिर आप देख लें फिर किस लेवल की इज्जत है हमारी दुनिया में। हमारी हम हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा जिनको हम मान के फॉलो करना चाहते हैं, वो किसी और बड़े को फॉलो कर रहे होते हैं। और कौन है? बस आपको पता है फिर हमारे आका कौन है। हम किन की कॉलोनी रह चुके हैं, बस वही हमारा मावा और मलजा बने हुए हैं, नाउजुबिल्लाह। अब दोबारा देखिए कि शुरू से अगर हम जस्ट करके फिर आगे चलते हैं कि अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए स्टैंड लिया, तो अल्लाह के सामने फिर कौन आ सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून नहीं हैं। और आपको एक लफ्ज़ भी नहीं कहना पड़ा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और ये बात कुरान में आ गई कि आप मजनून नहीं हैं। अब आज और उसके बाद ये जब हम तिलावत करते हैं तो हम टेस्टिमनी देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गैर ममनून अजर है, ना खत्म होने वाला, और आप खuluक नज़ीम पे हैं। तो कितनी बड़ी बात है जब हम ये पढ़ते हैं, ये हम टेस्टिमनी दे रहे हैं। जो अल्लाह ने चाहा, जो अल्लाह ने खुद स्टैंड लिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, हम पढ़ते हुए यही स्टैंड वापस उनके लिए भी लें। और प्लस क्या कि हम अपने लिए एक्चुअली ये वे ऑफ लाइफ बनाएं सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते हुए। इमेजिन आप करें, अल्लाह हिमसेल्फ इज बिहाइंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हैं, वो इस्लाम के पीछे खड़े हैं, वो बिलीवर्स के पीछे खड़े हैं। ये दीन कभी नीचे नहीं जाएगा। तो कामयाब कौन होगा? जो इसके साथ खड़ा हो जाए। ये निज़ाम मुश्किल लगता है ना कि निज़ाम हम कब ले आएँगे? कब हम अल्लाह के दीन का गलबा देखेंगे? हमने कोशिश करनी है, हमने बीज बोने हैं, हमने हर तरफ अल्लाह के निज़ाम की, अपने पहले अपनी ज़ात से लेके अपने घर के अंदर, अपने किचन, अपने वार्डरोब, अपनी चॉइसेस, अपने बच्चे, इनके ऊपर तो हम बात करना शुरू करें ना आज से ही कि नहीं, the only way is the way of Allah subhanahu wa ta'ala. The only path is the path that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walked on. पाथ बस वही है, रास्ता कोई और, लाइफस्टाइल हमारे घर में और कोई नहीं चलेगा। अगर आज भी लोग फितने करते हैं और इसी तरह की बातें करते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ की गई, तो क्या फसतुबसिरू व युबसिरून, बस अनकरीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देख लेंगे, व युबसिरून, और वो भी देखेंगे। फसतुबसिरू फ पस सा अनकरीब, ये अलग-अलग लेटर्स हैं। ये स्क्रीन थोड़ा-सा ऊपर करिएगा काइंडली। फसतुबसिरू और बसरा और युबसिरू, इसके अंदर रूट वर्ड क्या है? बसरा, बा स्वाद रा, ये जो हम बसारत कहते हैं ना, बसरा से उसी से है। बसरा देखना, बसरा यबसिरु और युबसिरून यहाँ आया है। तो बस अनकरीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो भी देखेंगे और वो भी देख लेंगे। तफसीर फी जालिल कुरान में है कि इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला तसल्ली दे रहे हैं कि मुस्तकबिल यानी फ्यूचर
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو بھی ظاہر کر دے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب یا ان کو جھٹلانے والے، ان کے بارے میں غلط ایکوزیشنز، الزامات لگانے والے، اللہ کے دین کو جھٹلانے والوں کی بھی حقیقت واضح کر دے گا۔ کیا مطلب ہے فَسَتُبْصِرُ کہ یو ول سی، یا آپ ان قریب دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور وہ بھی دیکھیں گے، یعنی وہ لوگ بھی آپ ان قریب دیکھ لیں گے۔ کیا دیکھ لیں گے؟ وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں یہ بات کہ آپ کو بھی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو بھی اللہ ظاہر کر دیں گے ان قریب، اور جو ان کے اپوزٹ ہیں، اوپوننٹس ہیں، ڈینائرز ہیں، ان کو بھی ان کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی۔ بعض لوگوں نے، بعض مفسرون نے یہاں پہ یہ بھی کہا ہے کہ کفار کے لیے جو کہا گیا کہ وہ دیکھ لیں گے، یہ قیامت کے روز کی بات ہوئی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لائف ہیئر آفٹر، یعنی قیامت میں وہ لوگ دیکھ لیں گے کہ وہ کتنے لوزر تھے، یا انہوں نے کس بات کو اللہ کے دین کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وے کو چھوڑا۔ اگر کچھ دوسرے مفسرون بہرحال یہ کہتے ہیں کہ اس کا آخرت سے محض تعلق نہیں ہے، اس کا اس دنیا میں، اس سے مراد ہے کہ اس دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں گے ان قریب، یعنی آنے والے ٹائم میں، جس ٹائم میں یہ صورت نازل ہوئی اس کے بعد کے ٹائم کی بات ہو رہی ہے کہ بس قریب ہی ہے، کچھ ٹائم میں، کچھ سالوں میں، کچھ مہینوں میں، کچھ اگلے آنے والے ٹائم میں کیا ہوگا کہ وہ بھی دیکھ لیں گے اور آپ بھی دیکھ لیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیسے بدر میں یہ تقریباً جتنے بڑے بڑے سارے یہ تھے لیڈرز تھے قریش کے، وہ مارے گئے۔ اسی طریقے سے آگے اور جو فتوحات ملی اسلام کو، اور کس طریقے سے کفار جو ہیں وہ ذلیل و رسوا دنیا میں بھی ہوئے، تو یہ بات بہرحال اس پہ واضح تھی۔ اس کے بعد آج میری ون آف مائی فیورٹ آیت بھی آ رہی ہے، اس لیے تھوڑا سا آپ کو پیشنس رکھنا ہوگا۔ قرآن کی آیات کو جو ہے نا، کچھ بہت علمی نوعیت سے ہوتی ہیں، کچھ ایک دم بہت اٹریکٹیو ایک دم چیزیں نہیں لے کے آتی، لیکن یہ ہے کہ اٹریکٹیو آپ کو وہ کوئی پوائنٹ ایسا ملے یا نہ ملے، بہرحال یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی بات کو لگ کے بیٹھ کے سمجھنا پڑتا ہے، تاکہ اس کا پورا ایک آئیڈیا کیپچر کرتے ہیں۔ دل کی دنیا اس قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہو، یا ان ادر ورڈز آپ اپنے دل کو اتنا اس کے ساتھ جوڑیں کہ یہ قرآن آپ کو اندر جانے دے، اس میں ٹائم لگتا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ کبھی کبھی محض علمی باتیں بھی سن کے لینی پڑتی ہیں، بعض اوقات بہت دعائیں کرنی پڑتی ہیں، بعض اوقات بہت سارے اینگلز ہوتے ہیں۔ تو تھوڑا سا جم کے بیٹھیے، ایک آیت ہے جس آیت کے بارے میں ہم آج انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو یہ دو آیات اور ہیں، آیت نمبر 9 تک ہم انشاءاللہ جاتے ہیں۔ سو فیو مور منٹس۔ اچھا، اب کیا ہے، اگلی آیت کیا ہے کہ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، بِأَيِّكُمْ کیا معنی ہے؟ بِأَيِّكُمْ کون تم میں سے، المفتون فتنے میں ڈلا ہوا ہے۔ یعنی اب دونوں آیتیں اکٹھی کر کے اگر آپ دیکھیں کہ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ایک تو جنرل اس کا معنی بتا دیا، لیکن اگر آپ پھر اوپر سے لے کے آئیں کہ پس ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے اور وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ کیا دیکھ لیں گے؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ کون تم میں سے فتنے میں ڈلا ہوا ہے۔ مفتون فا تا نون، فتنہ سے، فتنہ جو ہم بولتے ہیں نا وہ، لیکن اردو کا فتنہ الگ ہوتا ہے اور عربک کے فتنے کو لفظ کو الگ طور پہ لیا جاتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ کہ that who is on wrong path، تم میں سے کون انسان فتنہ گر، ڈسٹرکٹیو ہے، فتنہ گری کر رہا ہے، کون ہے؟ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنہ وہ چیز جو آپ کو اپنے نیچرل کیریکٹر سے دور کر دے، the thing that push you away from your natural character، اور you are no longer yourself، یعنی کوئی بھی چیز جو آپ کو فتنہ جب فتح نہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اصل سے وہ چیز دور کر دیتی ہے، آپ کے نیچرل کیریکٹر سے آپ کو دور کر دیتی ہے، یعنی فتنہ آپ کی پرسنالٹی میں بریک ڈاؤن لے کے آتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو اور انہیں کلیئر کر دیں گے کہ کون مفتون ہے، کون فتنہ کرتا ہے۔ فتنہ
اتنا اتنا یعنی فتنہ گری کرتے ہیں، اتنا بریک ڈاؤن پرسنالٹی میں آتا ہے کہ آپ اپنا راہ ہی مکمل طور پہ کھو بیٹھتے ہیں. You no longer know what your path is or which way you are supposed to follow or which is the correct way of your life. یعنی فتنہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اب اسی اگلی آیت کو دیکھیے کہ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلی وهو عالم بالمحتدین. ان بے شک ربک آپ کا رب، آپ دیکھتے جائیے رب کا لفظ آج 2 دفعہ رب پھر آ چکا ہے. ان ربک بے شک آپ کا رب ہوا وہ عالم، عالم اس کا بھی روٹ وہی ہے عین لام میم، علم جسے ہم بولتے ہیں، تو عالم زیادہ جانتا ہے، بیمن اسے جو دلہ بھٹک گیا، دلہ دود لام لام، دود لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا کیا معنی ہے دلہ کا؟ ایک دفعہ پہلے بھی شاید آپ پتہ نہیں آپ کی کلاس میں بتایا یا ایک اور کلاس میں، دلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عرب دلہ کہتے تھے دلہ الناقہ، یعنی اگر اونٹنی ڈیزرٹ کے اندر گم جائے نا، ان کی اونٹنی صحرا کے اندر اگر گم جائے تو وہ کہتے تھے دلۃ الناقہ، کہ اونٹنی جو ہے وہ صحرا کے اندر گم گئی ہے. تو دلہ کا لفظ گم ہو جانے کے سینس میں آتا ہے، بھٹک جانے کی، راہ بھٹک جانے کی سینس میں ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جانتے ہیں، بہتر زیادہ آسان جانتے ہیں کہ بیمن دلہ اسے جو بھٹک گیا ان سبیلی اس کے راستے سے، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے جو شخص بھٹک گیا اللہ اس کو جانتے ہیں. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اور جو لوگ ہدایت پہ کھڑے ہیں اللہ ان کو بھی جانتے ہیں. یعنی اوپر بات ہو رہی ہے نا کہ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ کہ کون ہے، سوری آپ عنقریب دیکھیں گے اور آپ کے جو دشمن ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے. کیا دیکھ لیں گے؟ کہ تم میں سے فتنے پہ کون ہے، کون جو ہے وہ فتنہ گری کر رہا ہے، کون ڈسٹریکٹیو ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے عالم، وہ عالم وہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ کون بھٹکا ہوا ہے اور راستے سے بھٹک رہا ہے، اور کون جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے. بالمحتدین ہدالیا کن میں سے ہے؟ جو ہدایت یافتہ میں سے ہے. یعنی کسی کو کسی کے ڈاؤٹ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کسی دوسرے سے آ کے نہیں پوچھنا کہ کون ہدایت پہ اور کون گمراہ ہے، کہیں سے شہادتیں نہیں لینی. اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ البصیر الخبیر السمیع، سننے والا، دیکھنے والا، خبر رکھنے والا، لمحہ بلمحہ دائیں بائیں ہمارے فرشتے لگے ہوئے ہیں جو ہماری رپورٹ لکھ رہے ہیں، اس کے پاس جا رہی ہے اور پھر خود اللہ دیکھ رہا ہے، وٹنس کر رہا ہے. مجھے پتا ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ کون راہ گم کر بیٹھا ہے اور کون پریٹینڈ کر رہا ہے کہ مجھے تو سب سے زیادہ پتا ہے اور میں زیادہ جانتا ہوں یا جانتی ہوں. یہ بھی پتا ہے اللہ کو. اور کون جو ہے جس کو لوگ فتنہ گر کہہ رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، اس کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، اس کو آئسولیٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کی کنیکٹیوٹی ہے، اس کا دل کا وہ متقی انسان ہے. یہ سب اللہ جانتا ہے. آج اگر ہم اپنے اوپر بھی رکھ کے دیکھیں تو یہ آیت دیکھیں یہ کتنی ہیوی آیت ہے. ہم آج کل ریلیجس اسمارٹنس اور ریلیجس اور انٹلیکچولی ایموشنلی اسمارٹنس کا دور ہے نا. ہم دین بھی زیادہ تر اس لیے آج کل پڑھ رہے ہیں کہ ہم ریلیجسلی اسمارٹ ہو جائیں، کہ یہ بھی ان ٹرینڈ ہے کہ تھوڑا دین جان لیں، اس کے بارے میں بھی ویڈیوز شیڈیوز دیکھ کے تھوڑی بات ایکسچینج کر سکیں. تو ان دس ایرا ان دس ٹائم کہ ریلیجن کا پڑھنا بھی اس طرح کا جب ایسپیکٹ لے بیٹھا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے، تو ایسے میں اگر ہم لوگ یہ بات کنیکٹ کریں اللہ سے تو ہم یہ سوچیں کہ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں تم میں سے کون ایکچولی دل کے اندر سے بھٹک رہا ہے، اسٹرے ہو رہا ہے، اور باہر سے اس نے کوئی اور لبادہ اڑا ہوا ہے. اللہ جانتا ہے. اور کون باوجود اس کے کہ وہ باہر سے جیسا بھی ہے اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل کے اندر ہدایت کی کتنی محبت ہے یا کتنا تقوی ہے یا کیا ہے. تو بہت کلوز یہ اور آیت ایسی آیت ہے جو انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے. آج آپ دیکھیں نا، آج کے دور میں جیسے جنرلی ایکوزیشن لگائی جاتی ہے نا کہ جو لوگ دین پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، ایک اور اسپیکٹ سے بتا رہی ہوں کہ جو لوگ
دین پریکٹس کرنا چاہتے ہیں ان کے اوپر بھی ایک الزام لگایا جاتا ہے، ایکوزیشن لگایا جاتا ہے، ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ پرانی باتیں چھوڑو، بس ہر وقت یہ اپنا ہی کوئی نظام چلائے رکھتی ہے یا چلاتی ہے، شریعہ کی بات کو رہنے دو، ملٹی کلچرلزم کی بات کرو، ڈیموکریسی کی بات کریں، یہ کیا کہ آپ صرف اللہ کا جو قانون ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعہ ہے صرف اس کے اوپر چلنا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ خوشحالی کی ضمانت نہیں دے سکتی ملکوں کے لیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نظام کو کھڑا کر دیں؟ یہ کیسے؟ پھر ہمارا ملک تو بالکل کٹ کے رہ جائے گا، ہماری فیملی کٹ کے رہ جائے گی اگر ہم پورا کام کریں یا ویسے ہی جئیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بتائی ہے۔ تو آج ہم نے اپنی ڈیفینیشنز ہی مختلف کی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں کیا ڈر آتا ہے؟ ابھی کیا ریسنٹ آپ نے سنا نہیں وینٹیلیٹر پہ ہمارا تو وینٹیلیٹر ہی امریکہ ہے، ہم ذرا بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں بات کر جائیں یا اس کے امپلیمنٹیشن کی بات کرنے کی کوشش کریں تو پتہ چلتا ہے نہیں، امریکہ کے خلاف اگر کچھ بول دیا تو ہمارا تو سانس ہی بند ہو جائے گا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ ایک ملک، ایک پاور، کیا وہ فرعون سے بڑی پاور تھی؟ کیا سمود اور عاد سے بڑی پاورز ہیں یہ؟ کیا اللہ نے ان کو نہیں؟ ہمیں آہستہ آہستہ آتی ہیں باتیں انشاءاللہ I'll be opening it up۔ تو شریعہ جو ہے ہمیں پھر اچھے سے دیکھنا ہوگا the path of محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کوئی کہتا ہے کہ ڈونٹ فالو دا شریعہ اٹ مینس ڈونٹ فالو دا path of محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں دیکھ لوں گا پھر، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کون کیا چاہتا ہے، ایک ایک بات پتا ہے اللہ کو، کیا فتنہ گری ہو رہی ہے، کس نے کیا لبادہ اڑا ہوا ہے، کون کس ڈائریکشنز پہ جا رہا ہے، جانا چاہتا ہے، سب اللہ کے پاس ہے۔ اس سارے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ۔ ذرا انڈرسٹینڈ کریے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ I'll take care of every matter of yours، میں آپ کی ہر چیز کا خیال رکھوں گا، آپ کے خلق کا، آپ کے ریوارڈ کا، آپ کے اوپر جو ایکوزیشنز ہیں، الزامات لگائے جا رہے ہیں، میں ان ہر چیز کو میں خود ڈیل کروں گا، میں ٹیک کیئر کروں گا، لیکن آپ کو بھی یو ہیو ریسپانسبلٹی ٹو لیو اپ ٹو، آپ کو بھی ایک بات کی۔ اب یہ وہ دو آیات ہیں جو اس کلاس کا جس تھی، آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9۔ کیا ہے کہ لیکن آپ کو بھی یو ہیو ٹو لیو اپ ٹو ون بگ اسٹینڈرڈ، آپ کو ایک سٹینڈرڈ کے اوپر اپنے آپ کو لانا پڑے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں تو صحابہ اکرام کو فرما رہے ہیں، ہمیں فرما رہے ہیں، پوری امت کو فرما رہے ہیں۔ کیا؟ فلا تطع المکذبین، فلا پس نہیں، تطع نہ اطاعت کریں، آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نہ اطاعت کریں، نہ پیروی کریں، کس کی؟ المکذبین۔ مکذب کذبا سے ہے، کاف ذال با، پہلے دن کے دوسرے کلاس میں بھی بتایا تھا، وہاں پہ بھی آیا تھا سورہ علق میں، کذبا جھوٹ کے لیے آتا ہے، لیکن جب زال کے اوپر شدہ آ جاتی ہے تو یہ پورا چیپٹر چینج ہو جاتا ہے۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو علم صرف بتایا تھا نا، تو صرف کے اندر ورڈز کیسے شیپس بدلتے ہیں اور پھر ان کا معنی بدل جاتا ہے، تو جب شدہ آ جاتی ہے تو ایک پورا ورڈ ایک اپنے ڈفرنٹ ایسپیکٹ پہ آ جاتا ہے، ایک ڈفرنٹ لیئر پہ چلا جاتا ہے۔ تو مکذبین، کذبا الگ ہے اور کذبا الگ ہے شدہ کے ساتھ۔ کذبا کیا مطلب ہوا کذبا کا؟ جھٹلانے والے، ڈینائرز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ آپ کی رسالت کو، آپ کی ذات کو، اسلام کو، اللہ کے رب ہونے کو ڈینائی کر رہے ہیں،
فلا تطع، ان کو ہرگز نہ مانے، ہرگز ان کی اطاعت نہ کریں، ہرگز ان کو اوبے نہ کریں. Do not listen or obey to those who deny the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, or those who deny your uh, way of life. آپ کی جو آپ کو نہیں مان رہے ان کو آپ نے نہیں ماننا. آپ کے نہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن آ رہا ہے اور جو شریعت آ رہی ہے، جو اللہ کا لیجسلیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہا ہے، جو اس کو ڈینائی کر رہا ہے اور ان کے میسنجر کو ڈینائی کر رہا ہے، ان کو نہیں ماننا. یعنی منکرین دین کی اطاعت کریں اور نہ ہی ان کی بات مانیں. منکرین دین کی نہ ہی تو اطاعت کریں اور نہ ہی ان کی بات مانیں. تو یہ اچھے سے جان لیں کہ یہاں پہ مکذبین ہے. تو مکذب وہ اسپریڈ لائز نہیں ہے، جو جھٹلاتے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. جیسے سورہ مدثر میں ہم نے ولید بن مغیرہ کے بارے میں بات کی تھی کہ ولید بن مغیرہ سب کچھ جانتا تھا لیکن پھر بھی وہ جھٹلایا اس نے. سو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیئرٹی سے بتائی جا رہی ہے بات کہ ڈونٹ لسن ٹو دیم. آج اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں ذرا اس آیت کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ڈینائرز کو نہیں ماننا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دنیا میں اور ان کے پاتھ یعنی شریعت کو اور اللہ کو اور قرآن کو ڈینائی کرنے والے سارے کے سارے جو ورلڈ پاورز ہیں، ہم سارے کے سارے ان کے سامنے جھکے بچھے نیچے لگے جا رہے ہیں. ہم شب و روز ان کے سجدوں میں پڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بات کے بعد انیشیل اتنا بڑا کلیئرٹی سے اللہ نے کہا میں یہ سب کچھ کروں گا اور میں کر رہا ہوں and I'm standing with you. The only thing that you have to do, you stand up against the deniers. ان کے سامنے نہیں جھکنا، ان کے سامنے نہیں سجدہ کرنا، ان کے سامنے ان کی اوبیڈینس نہیں ہے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. اب یہ بات اوپر کی ایک بات اور لے لیں، جتنی بھی ورلڈ پاورز ہیں، وہ وائٹ ہاؤس ہو، وہ جیوز ہوں، وہ کوئی اکانومی جائنٹس ہوں، صرف اس لیے کہ ان سے فائدہ مل رہا ہے آپ ان کے سامنے حق نہ بولیں، ان کے سامنے کھڑے نہ ہو، یہ نہیں ہوگا. اور وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. اب یہ آیت وَدُّوا کیا مطلب ہے؟ وہ چاہتے ہیں، ود واو دال دال چاہت کو کہتے ہیں. اللہ کا جو نام ودود ہے وہ بھی اسی سے ہے. تو ودو اب یہ فعل ہے، وہ چاہتے ہیں، لو کاش، تدہنو آپ ڈھیلے پڑ جائیں، فیدہنون تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. اب یہ جو تدہنو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے دال ہا نون، دہن، دال ہا نون دہن. اور دہن کا کیا مطلب ہے؟ اوئل، اوئل کو کہتے ہیں دہن. آج کل کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں جیسے کریم کو بھی کہتے ہیں دہن، ٹھیک ہے، اوئل یا کریم. اچھے سے اس کو جان لیں. اس کی ریزن ہے کہ یو وانٹ انڈرسٹینڈ دا ہول کانسیپٹ. اگر آپ کو یہ نہ یاد رہا کہ تدہنو کا مطلب اوئل ہے، اور اوئل ہم کیوں یوز کرتے ہیں یا کریم کیوں یوز کرتے ہیں؟ وی وانٹ، جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سافٹ ہو جائیں یا سافٹنس آ جائے تو اس وقت ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. اور فیدہنون اس کا بھی روٹ یہی ہے، دہن ہی ہے، ٹھیک ہے. کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ سافٹ ہو جائیں، صحیح ہے. اب دیکھیں کہ کیا مطلب اس آیت کا بنتا ہے. Now, Allah telling Sayyidi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam that they don't want you to leave your deen as they already have seen that you are standing firm and strong and determined on your aqidah. یعنی اب کفار کی اگلا ٹیکٹک کیا آ گیا ہے؟ اگلا ٹیکٹک ذرا سنیے گا، اور اس ٹیکٹک میں یہ پوری امت کہاں پھنسی جا کے ذرا دیکھیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ
कुफार को पता चल गया कि आप यू आर स्टेइंग स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल शुरू की वही के अंदर ही आप सोच लें, अभी चंद आयत आई हैं, अभी 100 आयत भी नाजिल नहीं हुई, उससे भी कम पे हैं। क्या बात बताई जा रही है? बात बताई जा रही है कि कुफार को क्लियर हो गया है, कुफार को पता चल गया है कि आप अपने अकीदे से नहीं हिलेंगे, आपने अब अल्लाह को रब मान लिया है, अब आप उससे आप इसी पे चलेंगे। बट व्हाट दे विल ट्राई टू डू नाउ, अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है? जैसे शैतान होता है ना, शैतान एक चलता है दूसरी चलता है, वो कभी भी हिम्मत नहीं हारता। इसी तरीके से जो कुफार होते हैं ना, वो भी इस्लाम को नीचा दिखाने में, इस्लाम को पसपा करने में, इस्लाम को तोड़ने में, इस्लाम और मुसलमानों को उनको उनके रूट्स काटने में कोई कोशिश, कोई ट्राई उससे पीछे नहीं हटते। वो एक फेल होती है तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो अब अल्लाह बता रहे हैं डायरेक्ट, अब ये देखें, ये वो चीज है जैसे मैं कह रही हूँ, आप साइकोलॉजिकली बिल्ड करें। अल्लाह खुद स्टार्ट किया आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बता रहे हैं कि मसला ये नहीं है कि वो आपको, आप जब ये कहेंगे ना कि आप मेरी मेरी बात मान लें कि फला तुतिल मुकज्जिबीन, के डिनायर्स की बात जो है वो नहीं, उनको इताअत करनी ही नहीं है, उनको ओबे करना ही नहीं है। तो अब उन्हें पता चल गया कि आप नहीं हिलेंगे, आप अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे, आप इस्लाम के की फ्लरिश के लिए काम करते रहेंगे। तो अब वो इससे नीचे वाले टैक्टिक पे आएंगे, यानी इससे एक स्टेप नीचे आके क्या करेंगे वो? अब वो ये करेंगे कि दे वांट यू टू डू सम कॉम्प्रोमाइजेस। लफ्ज लिख लें, अब दोहन के आगे ऑयल और ऑयल के साथ कॉम्प्रोमाइज लिख लें, ठीक है? अब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चाहते हैं कि कुछ कॉम्प्रोमाइजेस हो जाएं, और वो कॉम्प्रोमाइजेस क्या हैं? वो कॉम्प्रोमाइजेस, ये जो दोहन है ये मेटाफर की तरह, तशबीह, मेटाफर पता नहीं इसकी उर्दू क्या होती है, मेटाफर की तरह यूज हुआ है कि जैसे आप हाथ क्या कहते हैं, हाथ पे क्रीम या ऑयल लगता है तो हाथ सॉफ्ट हो जाता है, ऐसा ही है। आप आराम से कोई चीज उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं, उतार सकते हैं, इस तरीके से। इसी तरीके से उन्होंने क्या चाहा, उनकी क्या विश हो गई? वद्दू, उन्होंने चाहा काश तुदहिनु, कि वो आपको सॉफ्ट कर लें। यानी आप जिस अकीदे पे खड़े हैं, अगर आप छोड़ते नहीं है तो थोड़े सॉफ्ट तो हो जाएं, कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज तो कर लें, कुछ तो डाउन आ जाएं। दे वांट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू रिकॉग्नाइज द स्टेटस ऑफ देयर गॉड्स। क्या कॉम्प्रोमाइज करें? कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके अल्लाह को एक दिन के लिए मान लेते हैं, हम आपके अल्लाह की एक दिन वर्शिप करते हैं, एक दिन, हफ्ते में एक दिन या 2 दिन हम आपके अल्लाह को इबादत कर लेंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन बदले में कुछ दिन आप हमारे खुदाओं को भी मान लें। इसको कहते हैं बेन बेन। ये जो आप मॉडरेट इस्लाम आजकल सुनते हैं ना, पिछले चंद डेकेड से ये जो लफ्ज आया हुआ है, मॉडरेट इस्लाम, लिबरल इस्लाम, सेक्युलर इस्लाम, नाउजुबिल्लाह मिन जालिक, कोई इस्लाम की टाइप्स टूप्स नहीं होती, शरीयत ही है बस इस्लाम। ये उस वक्त से चला आ रहा है, इसकी रूट जाके वहां पे अहले मक्का के कुफार के साथ, हाँ इस्तारा, मेटाफर इज इस्तारा, जजाकल्लाह। तो आ, ये उस वक्त से चला आ रहा है। क्या चला आ रहा है? कि अहले मक्का ने ये काम किया था पहली दफा, कुफार ने ये काम किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो किसी तरह कॉम्प्रोमाइजेस डेवलप कर लें। आज इस्लाम के अंदर इस्लाम की शाखें बना दी गई हैं, बिल्कुल भी नहीं है वो शाखें, लेकिन प्रिटेंड किया जाता है कि वो जैसे शाखें ही हैं। लिबरल इस्लाम और असल इस्लाम को फंडामेंटल या फेनेटिक कह दिया जाता है। ये सब टर्म्स इंसानों की क्वाइंड है। इस्लाम बस इस्लाम है, इस्लाम वो है जो मेरे अल्लाह ने दिया है, इस्लाम वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिस करके दिखाया है। तो क्या कह रहे हैं कि हम आपके खुदाओं को, हम आपके अल्लाह को एक दिन इबादत कर लेते हैं या 2 दिन कर लेते हैं, आप हमारे खुदाओं को थोड़े दिन मान लें। तो हम बैन बैन करके चलते हैं, हम जरा मॉडरेट वर्जन लेके चलते हैं, हम जरा पीस करके चलते हैं। पीस, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पीस? वो आ, आ, सारे रिलीजन्स को मिला जुला के जो आजकल क्या है वो, अब्राहमिक अकॉर्ड्स के नाम से, कि सारे इकट्ठे होके रहें, और उसके प्रीचर्स भी इतने ज्यादा, इस्लाम में सबसे ज्यादा अब इसको ऊंचा जो मॉडर्न और सेक्युलर और जो लिबरल मुसलमान हैं, वो सबसे ज्यादा अब इसके पैरोकार और प्रीचर बन गए हैं कि नहीं, हम तो सारे रिलीजन्स को साथ लेके चलना चाहते हैं। हम लोग वी आर द क्या कहते हैं, उसको,
लफ्ज़ ज़हन में नहीं आ रहा। हम लोग जो है ना वो पीस मेकर एग्ज़ैक्टली इकट्ठा आया पीस मेकर वी आर द पीस मेकर्स। हम तो सारे रिलिजन्स को साथ ले लेके चलेंगे। एग्ज़ैक्टली सेम अहले मक्का कह रहे थे कि आप मतलब आप नेम इट जो आप कहेंगे हम वो करेंगे। हम आपकी बात 2-3 दिन, 1 दिन, 2 दिन आपकी बात, आपका लॉ, आपकी बात चला लेंगे। कुछ जो आर्टिकल्स हैं वो आपके हम मान लेते हैं। लेकिन सबसे जो अहम चीज़ है वो क्या है? वो ये है कि आप हमारे भी कुछ मान लें। हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, जिन रूल्स के तहत हम चल रहे हैं, आप हमारे भी मानें। अब आप देखिए कि टुडे whole world knows that we are not going to compromise on leaving Islam और हज और नमाज और रोजा। सारी दुनिया को पता है मुसलमानों के बारे में कि आज हम हज, रोजा, नमाज, इस्लाम की बात मतलब ये चीजें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने भी हमें आगे लगाया हुआ वो कहते हैं ठीक है आप अपनी मस्जिदें बनाएं दुनिया में जिस जगह पे भी हो मस्जिदें बनाने देते हैं हज नमाज रोजे से कभी नहीं रोकते बस फिर प्रॉब्लम किधर है प्रॉब्लम इधर है कि जब हम बात ये करें कि जिसका लैंड लॉ उसी का चलेगा लैंड किसका है इसकी भी मैं कंफ्यूजन डाल दी आजकल लैंड्स यानी अमेरिका का लैंड अमेरिका का है इंग्लैंड का लैंड इंग्लैंड का है इंडिया का लैंड इंडिया का है पाकिस्तान का लैंड पाकिस्तान का ऐसे थोड़ी होता है भाई लैंड मेरे अल्लाह का है लैंड बिलोंग्स टू सॉवरेन अथॉरिटी एंड दैट इज जस्ट अल्लाह अलोन और लैंड जिसका है अल्टीमेट लॉ उसका चलेगा लेजिस्लेशन और कॉन्स्टिट्यूशन उसकी होगी तो आज जब हम ये कहते हैं कि हमें नमाज रोजा हज ईदैन फेस्टिवल सेलिब्रेशंस मस्जिद बनाने की इजाजत मिल जाती है ईस्ट टू वेस्ट में हर जगह लेकिन अगर हम जरा सी भी बात कर लें कि इस्लामिक लेजिस्लेशन की या इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन की तो फिर क्या होता है फिर क्या होता है फिर कोई बेयर करेगा नहीं फिर आप अटर एनिमी और दुश्मन डिक्लेयर कर दिए जाएंगे आपको सरवाइव नहीं होने दिया जाएगा आपको गुम कर दिया जाएगा दूसरे मुल्कों की बात हो रही है और अपने मुल्कों में भी जो हाल होते हैं वो आपके सामने ही है मॉडरेट इस्लाम चाहिए मिक्स एंड मैच चाहिए सम ऑफ द आर्टिकल्स कुछ थोड़ा बहुत इस्लाम का ले लो कोई बात नहीं पर्दा करना चाह रही हो कर लो दाढ़ी रख लो कोई मसला नहीं है लेकिन ये पूरी की पूरी बातें नहीं चाहिए कि शरिया की बात नहीं करनी टाइमली ओढ़ना पहनना है जाहिर बात कोई चीज लेनी है तो ठीक है लेकिन नहीं डीपली नहीं डेमोक्रेसी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है लेकिन ऐसे तो नहीं चलेगा ना नेशनलिज्म सेक्युलरिज्म डेमोक्रेसी सोशलिज्म कहीं से कोई चीज उठाई कहीं से कोई चीज हमने उठाई और साथ में हमने अपने मुल्क को ही ले लें पाकिस्तान को ले लें अगर हम लोग तो आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में चंद आर्टिकल्स ऊपर लिखे हुए हैं हमारे कि जो सॉवरेन अथॉरिटी है वो अल्लाह है कुछ कुछ उसूल और भी लिखे होंगे जो हमारे कुरान से लिए होंगे लेकिन बाकी हर बार हर नए हुक्मरान के साथ कुछ 6-8 आर्टिकल्स बदल जाते हैं हर नया प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आके कुछ नई चीजों को बदल देता है वो जिनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है उनकी मान के उनके लॉज उनके सेक्युलर स्टेट आइडियोलॉजी नेशनलिज्म की कोई आइडियोलॉजी सोशलिज्म की कोई बात लेके आ जाते हैं इजम्स यस तो इन एलीट क्लब ऑफ कुरैश उन्होंने क्या डिस्कस किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मान के ही नहीं दे रहे तो उनमें से एक बंदा था मुगीरा बस मैं खत्म कर रही हूँ दिस इज द लास्ट टॉक लास्ट पॉइंट दैट आई एम टॉकिंग ऑन मुगीरा बिन शोबा को भेजा कि एलीट क्लब ऑफ कुरैश यानी ये जो एलीट क्लब था जो हर वक्त डिस्कशंस करते थे तो इन्होंने एक बंदे को चूज किया मुगीरा बिन शोबा को और उसको कहा कि तुम जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उनको बताओ कि उन्हें जो चाहिए हम देंगे लेकिन स्टेप डाउन थोड़ा थोड़ा चला लो लेकिन ये है कि सारा नहीं तो ये वलीद बिन सॉरी मुगीरा बिन शोबा ही ही वेंट टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बातें कही कि
آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمیونٹی میں آپ کے دین لانے کے بعد بہت فرکشن ہو گیا ہے، بہت دشمنیاں ہو گئی ہیں، غلام آقا کی نہیں سنتا، بچے والدین کی نہیں سن کے دے رہے، تو گھر ٹوٹ رہے ہیں، بڑی مشکل ہو رہی ہے، اور ایسے تو نہیں نہ چلے گا۔ اگر آپ کو کوئی پیسہ چاہیے تو ہم بتائیں، ہم آپ کو سارا پیسہ، سب سے اعلیٰ ترین چیز دیتے ہیں۔ اگر آپ کو سرداری چاہیے، صدارت چاہیے، تو وہ بھی ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کو آپ کو لگتا ہے کہ یو آر انڈر سم اسپیل، آپ کے اوپر کوئی جادو ٹونا ہو گیا ہے، تو وہ ہم آپ کو حکیم کے پاس لے جاتے ہیں، ہم آپ کا کوئی علاج وغیرہ کرا دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ نے روش پکڑ لی ہے نا، اور اس پہ آپ اتنا ڈٹ گئے ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری بات سننے کے بعد کسی چیز کو، وہ ہر پاور، اور ان کی جو پاور آفر تھی یا جو لیڈرشپ تھی اور جتنی بھی چیزیں تھیں، وہ سب کے سب ڈینائی کر دی انہوں نے۔ اور انہوں نے کہا کہ سارے عرب و عجم کی پاور بن جاؤ گے اگر تم میری ایک بات مان لو۔ تو وہ ولید بن سوری مغیرہ بن شعبہ کہتا ہے کہ میں کیا مان لوں، کیا کیسے ایسے ہمیں ساری پاور مل جائے گی کہ اگر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، بس آپ یہ کہہ دیں تو آپ کو ہر طرح کی پاور مل جائے گی۔ تو حیران و ششدر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دفعہ انہوں نے ایمان کے اوپر وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اور ثم استقاموا، اس کے بعد اس کے اوپر کامل استقامت اختیار کر دی کہ کوئی چیز ان کو پھر اٹریکٹ نہیں کی، کوئی پاور، کوئی اتھارٹی، کوئی مال، کوئی وہاں کی خوبصورتیاں، کئی نے عورتیں آفر کی کہ کوئی عورت آپ کو چاہیے آپ وہ لے لیں، آپ جو مقام، سیٹ، کرسی جو چاہیے وہ لے لیں، لیکن چھوڑ دیں نہیں، کسی صورت نہیں۔ اللہ کی وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہی کہ فلا تطع المکذبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلے سے باندھ لی کہ نہ میں نے ان کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہے، نہ میں نے ان کے سامنے جھکنا ہے، نہ میں نے ان کی اطاعت کرنی ہے، نہ میں نے ان کو ایسی پلیس پہ رکھنا ہے کہ دے بی ان مائی امپیکٹ فل پلیس، میں نے ان کو امپیکٹ فل پلیس پر رکھنا ہی نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں، یہ بس آخری چیزیں ہیں، آج آپ دیکھیں کہ جب ہم باہر کے ممالک میں، یو کے، آسٹریلیا، ادھر مختلف ممالک میں جب کوئی کسی مسلمان کو کوئی سیٹ مل جاتی ہے پارلیمنٹ کے اندر، سینیٹر کوئی بن جاتا ہے، میئر بن جاتا ہے، یا کوئی وزارت مل جاتی ہے، تو ہم بڑا خوش ہوتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں، سارے مسلمان میڈیا پہ ڈے ان ڈے آؤٹ اس کی خبریں چلتی ہیں کہ حجاب والی عورت آ گئی ہے، داڑھی والے مرد آ گیا ہے، فلاں وہ اتنا اوپر چلی گئی ہے۔ لیکن کیا وہ مطلب لیجسلیشن کے ساتھ آتے ہیں؟ کیا وہ اسلامک لیجسلیشن کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہیں؟ یا وہ صرف وہی جو 5 رکنی دین ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور وہ ہمیں مسجد بنا دیں یا کوئی اسلامک سینٹر بنا دیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں؟ باقی وہ اپنا ہی ایجنڈا پروموٹ کروا رہے ہوتے ہیں ان سے بھی۔ اسے بھی کسی نے لکھا بھی، آپ کو پتہ ہی ہے کہ انگلینڈ میں اور امریکہ میں مطلب جتنے بھی لوگ ہیں، اکثر جیسے آج کل ایل جی بی ٹی ہے، تو ایل جی بی ٹی کو پروموٹ کرواتے ہیں۔ ایک طرف مسلمان پارلیمنٹ میں ہیں، دوسری طرف انہی کے ہاتھوں سے ایل جی بی ٹی کو پروموٹ کروا رہے ہیں۔ تو یہ کوئی آسان بات ہے؟ تو جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے نا، ہماری خوشیاں ادھوری، ہماری منزل تک پہنچنا ممکن نہیں، ہمارے اللہ کے ساتھ وفا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا، ان کے نظام کو قائم کرنا ناممکن، کہ جب تک ہم اپنے سوچ کے پیرائے کو نہیں بدلیں گے کہ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہم گوروں کے سامنے کوئی تھوڑا سا بڑا کام کر کے ہم ان کے سامنے کوئی مقام یا نام لے لیتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی کامیابی ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ان کی غلامی کے ہی مائنڈ سے سوچ رہے ہیں نا۔ جب ہمیں یہ پتا ہو کہ میری بادشاہی اور میرا تو بڑا مقام ہے اس چیز میں کہ میں صرف اپنے اللہ کو اپنا رب مان لوں، میرا مقام تو سب سے اعلیٰ ترین ہے ہی اس میں کہ میں نے واحد اس کو مان کے چلنا ہے، میں نے وہ لا لیجسلیٹر ہے، اس نے جو بھیجا اس کے نظام کے اوپر چلنا ہے، اسی کے
قیام کے لیے میری جان جاتی ہے، میرا مال اولاد جاتی ہے تو جائے، میری زندگی کا مقصد یہ ہے، کیونکہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد یہ تھا، اور وہ مقصد انہیں اللہ نے دیا تھا، اور ان کے بعد ان کی امت کا یہی مقصد ہے۔ اور اگر اس کے اوپر ہم کمپرومائز کریں گے تو بس پھر آپ دیکھ لیں جو غلامی مسلمانوں کی دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان ہونے کے باوجود جس ذلت کی اور جس اذیت کی زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں، جس غلامی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس کی ریزن ان دو آیات میں موجود ہے کہ اللہ نے کہا تھا کہ فلا تطع المکذبین، ہم نے انہی کی اطاعت کی۔ اللہ نے کہا تھا کہ وہ کمپرومائزز کروائیں گے، ہم نے سارے کے سارے کمپرومائزز، ہم نے دائیں بائیں مشرق مغرب سے جتنے بھی ازمز تھے وہ سارے اٹھا کے لے آئے ہیں، لیکن کیا نہیں چھوڑا؟ ہم نے اپنا پیورٹی میں اسلام نہیں چھوڑا، ہم نے اپنے نظام کی دھجیاں اڑا دی کہ اب نظام کا نام ہی عجیب لگتا ہے۔ تو آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، ان کی طرح کی لائف اگر اپنانی ہے تو مکذبین کو ڈینائی کرنا پڑے گا، مکذبین کے سامنے ان کی اطاعت چھوڑنی پڑے گی کلیئرٹی سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم said, No, I am not going to leave anything from my Sharia out. کسی بھی چیز کو میں اپنی شریعہ، اپنے اللہ کے بتائے ہوئے راستے میں سے میں نہ کمپرومائز کروں گا نہ چھوڑوں گا۔ یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ ہمارے اسلام کا ایسنس ہے، جو آج ہم میں سے یہ غیرت مس ہو گئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر کے ہم ادھر ہی روکتے ہیں کہ رب العالمین اکرم الاکرمین، یا وتر یا احد یا اللہ، یا اللہ ہمیں یہ اسلامی غیرت اور حمیت عطا کر دے کہ ہم بھی جم کے آپ کے بھیجے ہوئے شریعت، آپ کے بھیجے ہوئے لا، آپ کو لیجسلیٹر مان کے آپ کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جو آپ نے کرنے کو کہا یا اللہ وہ ہماری زندگیوں کا حصہ بنا دے، اور جو اس سے آپ نے منع فرمایا یا اللہ تا حیات اس سے اجتناب کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ آپ نے جو نظام دیا ہے یا اللہ ہمیں اس کو قائم کرنے والا، ہمیں اس کے لیے کھڑے ہونے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی آپ لوگ کوئی کوشچن ہے آپ لوگوں کا؟ کوشچن میں آنسر کرنا چاہتی تھی۔ لاسٹ ٹائم کسی نے کوشچن پوچھا تھا اور انہوں نے میں نے آنسر، مجھے نہیں نظر آیا آف کورس یہ کوشچن، تو انہوں نے پرسنل کیا تھا اور میں نے ان سے کہا تھا کہ میں آنسر کروں گی۔ وہ پوچھتی ہیں کہ میں کیسے اللہ کو اپنا رب اور وکیل بناؤں؟ میں جانتی ہوں کہ وہ وکیل ہے، لیکن عملی طور پر میرے اندر اس بات پہ وہ یقین ہی نہیں کہ میں حقیقتاً اپنی زندگی میں اللہ کو اپنا وکیل بنا سکوں، اور اسی طرح بنا سکوں کہ واقعی اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ سکوں۔ بہت ہی اچھا کوشچن ہے، بہت ہی ریلیونٹ، بہت ہی ریلیٹیبل ہے، ہر کوئی اس سے ریلیٹ کر سکتا ہے کہ اللہ کو وکیل کیسے بنائے۔ مطلب بات سننے میں تو اچھی لگتی ہے نا کہ وکیل، آپ کو بتایا تھا کہ وکلا سے ہے، اور وکلا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سپرد کر دینا، اپنا آپ اپنے رب کے سپرد کر دینا۔ جس کو وکیل بناتے ہیں یعنی ہم اپنا آپ اس کو سونپ دیتے ہیں، سپرد کر دیتے ہیں۔ تو تو یہ بات سننے میں واقعتاً بہت اچھی لگتی ہے، لیکن اس پہ عمل کیسے ہو، کیسے ہو یہ بات کہ میں اپنے اللہ کے اپنے سارے معاملات اپنے اللہ کے سپورٹ کرنے شروع کر دوں۔ دیکھیں ساری گیم نفس کی ہے۔ جب ہمیں مثلاً کوئی مسئلہ آتا ہے، تو مسئلہ جب آتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا اس پروسیس کو اوپن کرتے ہیں، کھولتے ہیں، ڈائسیکٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ کو شاید یہ بات بہتر سمجھ لگے، پھر ہم سمجھیں گے کہ ہم کیسے سپورٹ کریں۔ جب کوئی مسئلہ آتا ہے، کیونکہ ہم نے مسئلے کی فائل اللہ کے سپورٹ کرنی ہوتی ہے نا، ویسے تو ہماری ذات، ہماری زندگی، ہماری خوشی، ہمارا غم سب کچھ اللہ کے سپورٹ، لیکن ہم مسئلہ تو یہی ہے نا، بات یہی ہے کہ جب مسئلہ آتا ہے تو ہم لوگوں کے پاس، دنیا کے پاس دوڑنے لگتے ہیں، رونے دھونے لگتے ہیں، ہم اللہ کے سپورٹ نہیں کر سکتے، یعنی یہ سوال ہے۔ اب مسئلہ آ گیا، مثال کے طور پہ کوئی مشکل آ گئی، کوئی تکلیف، درد، اذیت، کچھ بھی، واٹ ایور، تو